अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शैडो क्राइम स्टोरी और मैं हूं आपका होस्ट अली हैदर। रिटायर्ड डीएसपी मलक सफदर हयात साहब की डायरी से एक और खूबसूरत नावल। वो मौसमी सरमा की एक ठंडी ठार सुबह थी। कोशिश के बावजूद भी मैं ज़रा ताखीर से धानी पहुंचा। इस वक्त अमले के बेशतर अफराद अपने फ़र्ज़ मनसबी की अदायगी में मसरूफ़ हो चुके थे। मैं अपनी सीट पर आकर बैठा ही था कि एक कांस्टेबल में कमरे में आके मुझे सलूट किया और फिर बताया, मलिक साहब, चौधरी फरजंद अली बड़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने पूछा, कौन चौधरी फरजंद अली? कंघी वाला के चौधरी फरजंद साहब, कांस्टेबल ने वजाहत अमेज लहजे में कहा। इनके साथ एक औरत भी है। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। कांस्टेबल सलूट करके कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद चौधरी फरजंद अली मेरे कमरे में दाखिल हुआ। पहली ही नज़र में मैंने इसकी उम्र का अंदाज़ा 50 और 55 के दरमियान लगाया। रवायती जिम्मेदारों की तरह इसने भी बोस्की की कमीज, कोरे लट्ठे की शलवार और कीमती वास्कट जेब तन कर रखी थी। चौधरी फरजंद अली की साथी औरत का नाम आलिया बेगम था। इस उम्र में भी इसने खुद को संभाल रखा था। वो एक पुरकशिश और खूबसूरत औरत थी। मैंने अपनी मेज़ के सामने रखी कुर्सियों पर उन्हें बिठाया। रस्मी अलैक स्लैक के बाद चौधरी फरजंद अली ने कहा, राणा साहब तो मुझे अच्छी तरह जानते थे, लेकिन आपसे पहली मर्तबा मुलाकात हो रही है। राणा साहब से चौधरी फरजंद अली की मुराद साहब थाना इंचार्ज थी। मैंने कहा, राणा साहब ने मुझे आपके बारे में मुख्तसर तौर पर बताया तो था। चलें, आज मुलाकात भी होगी। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? चौधरी साहब ने कहा, मलिक साहब, मैंने तो सोचा था कि इंतहाई खुशगवार माहौल में ठीक ठाक तरीके से आपसे तारफ़ होगा। मैं अपनी हवेली पर आपकी दावत करना चाहता था, लेकिन इससे पहले एक फौरी परेशानी मुझे आपके पास ले आई। कैसी परेशानी चौधरी साहब? मैं सीधा होकर बैठ गया। चौधरी अपनी साथी औरत की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह आलिया बेगम है, मेरे मरहूम दो जिगरी दोस्त अल्लाह दित्ता की बेवा। इसकी जान जवान बेटी का मामला है। चौधरी की अधूरी बात को मैं समझ ना पाया। चुनाचे मैंने पूछा, आप किस किस्म के मामले का जिक्र कर रहे हैं? वो तामल करते हुए बोला, आलिया की इकलौती बेटी सफ़िया कल सुबह से गायब है। मैंने कहा, आपका मतलब है सफ़िया कहीं चली गई है? चौधरी के जवाब देने से पहले ही आलिया बेगम बोल उठी, थानेदार साहब, मेरी बेटी कहीं नहीं गई, इसे अगवा किया गया है। मुझे पूछा, आपकी बेटी को किसने अगवा किया है? वही जो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ा हुआ था। इसका कोई नाम भी होगा? मैंने उससे पूछा। चौधरी ने कहा, मलिक साहब, बात दरअसल ये है कि हम अमीर अली के खिलाफ सफ़िया के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। ये अमीर अली कौन है? आलिया बेगम ने कहा, थानेदार साहब, ये वही है जिसने मेरी सफ़िया को अगवा किया है। मैंने पूछा, क्या अमीर अली आपके गांव का रहने वाला है? आलिया बेगम ने नफ़ी में जवाब दिया और बताया कि वो हमारे पड़ोसी बाबा बशीर के साथ काम करता था और कभी कभार इसके घर भी आता था। आपकी बेटी का अमीर अली से मिलना जुलना कैसे हुआ? सफ़िया इससे कभी नहीं मिली थी, आलिया बेगम ने जल्दी से कहा। वही मरदूद इसके पीछे पड़ गया था। क्या चाहता था वो? मैंने सवाल किया। इसने आपको बताया तो होगा। मैंने इसकी हरकतों से तंग आकर एक रोज़ इससे पूछा था। आलिया बेगम ने बताया। इसने बड़ी डिटाई से जवाब दिया कि वह सफ़िया से शादी करना चाहता है। और फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने सख्त अल्फाज में इसे समझा दिया था कि वो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। आलिया बेगम ने कहा, यह शादी किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। मैंने पूछा, क्या आपकी बात इसकी समझ में आ गई थी? ये तो मुझे नहीं पता, थानेदार साहब। चौधरी साहब, क्या आपको यकीन है कि अमीर अली ही ने सफ़िया को अगवा किया है? मुझे पक्का यकीन है। इस यकीन की वजह? बस मेरा दिल कहता है, वो सीने पर हाथ रखते हुए बोला। मैंने कहा कि कानून दिल की बातों पर भरोसा नहीं करता। कानून ठोस सबूत मांगता है। यानी आपको शक था कि वो कोई भी अच्छी हरकत करेगा। चोरी का जनाब, आलिया को तो हो सकता है, बेशक, लेकिन मुझे यकीन है कि यह हरकत इसी अमीर अली की है। मुझे शुरू से ही वो लड़का अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा, चौधरी साहब, आप अपने इस यकीन की वजह से थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। यानी आपका दिल कहता है कि सफ़िया को अमीर अली ने अगवा किया है? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है। चौधरी फरजंद अली से यह मेरी पहली मुलाकात थी। मैं नहीं चाहता था कि पहली ही मुलाकात में हमारे दरमियान तलखी की फ़िज़ा कायम हो जाए। इसलिए मैंने इख्तलाफी मौजू को नज़रअंदाज करते हुए कहा, चौधरी साहब, आपने बताया कि सफ़िया कल सुबह से गायब है। इस वाक़े को 24 घंटे गुजर चुके हैं। आपने अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने में इतनी ताख़ीर क्यों की? कल रिपोर्ट ना दर्ज करवाने की कुछ वजह है। हम अपने तौर पर सफ़िया को तलाश कर रहे थे। जवान लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, थानेदार साहब। अब आप ही कुछ करें। अमीर अली आपके गांव का रहने वाला नहीं। क्या वो किसी दूसरे गांव से यहाँ आया था? वो समड़ियाल ज़िला सियालकोट का रहने वाला था जनाब। वो रोज़गार की तलाश में यहाँ आया था। जीटी रोड पर वाक़ फरीद पानरी लैंड में मेहनत मजदूरी करता था।
वहीं पर काम करने वाली आलिया के पड़ोसी बाबा बशीर अहमद से इसके ताल्लुकात हो गए और वो छुट्टी का दिन बशीर अहमद के घर गुजारने लगा और यहीं से वो नामुराद मेरी बेटी के पीछे पड़ गया। आलिया बेगम ने चौरी की बात पूरी होने से पहले ही रोना शुरू कर दिया। मैंने रिश्ते से इनकार किया तो इसने सफ़िया को अगवा कर लिया। मैंने कहा, चौरी साहब, आप एक समझदार और ज़माना शनास इंसान हैं। ये बात तो आप भी मानेंगे कि सफ़िया को ज़बरदस्ती अगवा नहीं किया गया। अगर ऐसा किया जाता तो ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। सफ़िया को मुर्गी का चूज़ा तो नहीं है कि अमीर अली से बगल में दबाकर चलता बने। आप वाकई की तफसील बयान करने के दौरान में पहले मुझे बता चुके हैं कि सफ़िया हफ्ते की रात को हस्बे ममूल घर में मौजूद थी। घर के तमाम दरवाजे आलिया बेगम ने खुद अपने हाथों से बंद किए थे, लेकिन अतवार की सुबह इसकी आंख खुली तो सफ़िया घर में मौजूद नहीं थी। बरूनी दरवाजे को देखा तो वो खुला हुआ मिला। चौरी साहब, आप जैसे दाना व बिना शख्स को यह बात तो समझ में ही लेने आ गई होगी हो कि घर के बरूनी दरवाजे का खुलना किसी जानिब इशारा करता है। यकीनी तौर पर अंदर से ही किसी ने वो दरवाज़ा खोला होगा। आपके बयान करदा हालात इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। चौधरी साहब ने कहा, मलिक साहब, मुमकिन है अमीर अली किस तरह घर के अंदर दाखिल हो गया हो और बरूनी दरवाज़ा इसने खोला हो। एक बात को ज़रूर जहन में रखें कि अमीर अली आलिया बेगम के पड़ोस में रहता था और दोनों घरों के दरमियानी दीवार बामुश्किल 5 फुट ऊंची थी, जैसे अमीर अली बासहूलत आसानी फलांग सकता था। मैंने कहा, इस तरफ मेरा ध्यान भी गया था, लेकिन एक बात मुझे उलझन में डाल रही है। वो क्या मलिक साहब? वो ये कि मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ भी कर ले जाए कि सफ़िया को मीर अली ने अगवा किया है और इसमें सफ़िया की मर्ज़ी का कोई दखल नहीं, तो फिर सफ़िया का खामोशी से अगवा हो जाना समझ में नहीं आता। इसने इतना बड़ा वाक़ये के ख़िलाफ़ कोई मज़ामत क्यों नहीं की, कोई एहतजाज क्यों नहीं किया? ये तो वाकई सोचने की बात है, चौधरी साहब ने पुर ख्याल अंदाज में कहा। लेकिन एक बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मलिक साहब, सफ़िया का अमीर अली से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। आप हकीकत जो भी है वो आपको तफ्तीश के बाद ही सामने लानी होगी। तफ्तीश शुरू करने से पहले मुझे अपने तौर पर भरपूर तैयारी करनी होगी। मैंने खला में घूरते हुए कहा। फिर आलिया बेगम की तरफ देखते हुए पूछा, क्या सफ़िया आप ही के कमरे में सोती थी? नहीं जनाब, वो दूसरे कमरे में अलग से सोती थी। मैंने पूछा, वकूए के रोज़ यानी कल 15 दिसंबर बरोज़ अतवार सुबह कितने बजे आपकी आँख खुली थी? इसने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, मेरा ख्याल है इस वक्त 8 बजे थे। क्या आप रोज़ाना 8 बजे ही बेदार होती हैं? मैं आम तौर पर तो सुबह 6 बजे तक उठ जाती हूँ। जाने कल 8 बजे तक किस तरह सोती रही, आँख ही नहीं खुल रही थी। मुझे खुद इस बात पर हैरत हुई थी कि बेदार होने में आपने वो ख़ास बात महसूस की थी। मैंने उससे पूछा। इसने जवाब दिया, मुझे अपना सर कुछ भारी भारी महसूस हो रहा था। दर हकीकत मुझे शुरू ही से ये बात हजम नहीं हो रही थी कि सफ़िया को असगर अली ने ज़बरदस्ती अगवा किया हो। इसकी सबसे बड़ी वजह तो वो हालात थे जो आलिया बेगम और चौरी फरजंद अली ने मुझे बताए थे। मेरा पेशा वराना तजर्बा कह रहा था कि सफ़िया की रपोशी में अगर अमीर अली का हाथ था तो फिर ये यकीनी बात थी कि वो अपनी मर्जी से इसके साथ गई थी। हालात भी आहिस्ता आहिस्ता मेरी थ्योरी की तस्दीक कर रहे थे। आलिया बेगम को देर तक सुलाने का बंदोबस्त खुद सफ़िया ने किया था। शक हमारी तफ्तीश है। शक के पेट्रोल के बगैर तफ्तीश की गाड़ी एक कदम आगे नहीं बढ़ती। लिहाजा हम किसी भी मामले के छोटे से छोटे पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं करते। मैंने आलिया आलिया बेगम से पूछा, आपने चौरी साहब को सफ़िया के बारे में कब बताया था? मेरा मतलब कितने बजे? मैंने उठने के बाद करीब करीब 1 घंटा सफ़िया की वापसी का इंतज़ार किया। इसके बाद ही मैं चौरी साहब की हवेली में गई। आलिया चौरी साहब ने कहा, आलिया बेगम मेरे पास तकरीबन 9 बजे पहुंची थी। मैंने आलिया से पूछा, चौरी साहब की हवेली में जाने से पहले आपने अपने अड़ोस पड़ोस में सफ़िया के बारे में मालूम नहीं किया? मैंने बाबे बशीर के घर से अमीर अली के बारे में पूछा था। वहाँ से क्या जवाब मिला था? आलिया बेगम ने बताया कि बशीर अहमद की बीवी मुख्तारा बीबी ने बताया कि अमीर अली कुछ बताए बगैर सुबह ही सुबह वहाँ से रवाना हो गया। आपने सफ़िया के बजाय अमीर अली के बारे में क्यों पूछा? मैं सफ़िया की गुमशुदगी को जाहिर नहीं करना चाहती थी। इससे तो यही जाहिर होता है कि आपको पहले ही से शक था कि अमीर अली ज़रूर कोई ना कोई गुल खिलाएगा। वो हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैं थोड़ी देर तक चौरी फरजंद अली और आलिया बेगम से सफ़िया और अमीर अली के बारे में मुख्तलिफ सवालात करता रहा। फिर उन दोनों के हुलिया वगैरह के बारे में पूछा और सफ़िया के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कर ली। और चौरी फरजंद से कहा, चौरी साहब, सबसे पहले तो मैं वकूए काम मुआयना करूँगा, इसके बाद ही सफ़िया की तलाश का काम शुरू करूँगा। ज़रूर ज़रूर, वो तेज़ी से सर हिलाते हुए बोला। आप अभी मेरे साथ तशरीफ़ ले चलें, थाने के बाहर मेरा अपना प्राइवेट तांगा खड़ा है। मैंने कहा, आपकी इस पेशकश का शुक्रिया चौरी साहब। दरअसल यहाँ थाने में एक दो नहायत ज़रूरी काम मुझे निपटाने हैं।
मैं कुछ देर के बाद आ जाऊंगा, आप चले। ठीक है, वो उठ कर खड़ा हुआ, फिर आलिया बेगम की तरफ देखते हुए बोला, चलो आलिया, हम चलते हैं। मलिक साहब बाद में आ जाएंगे। फिर इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मलिक साहब मैं यहाँ से सीधा अपनी हवेली पर जाऊंगा, आलिया भी मेरी साथ ही है, आप सीधे हवेली पर ही आ जाएं, फिर मैं आपको अपने साथ मौके पर ले जाऊंगा। मैंने पूछा, आलिया बेगम अपने घर नहीं जाएगी? फिलहाल तो ये मेरे साथ हवेली जाएगी, चौधरी ने जवाब दिया। घर में तो सुबह से ताला डाला है, आप आएंगे तो आपको ताला खोलकर घर दिखाएंगे। चौरी मेरे कमरे से निकला तो मैंने कहा, एक मिनट चौरी साहब। वो रुक गया और मुड़कर सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, चौरी साहब क्या सफ़िया की गुमशुदगी या बकौल आपके सफ़िया के अगवा की खबर कंगीवाला में आम हो चुकी है? नहीं मलक साहब, अभी तक हमने इस वाक़े को खुफिया रखा हुआ है, आलिया बेगम ने कहा। मैंने आंढ गुआंढ अड़ोस पड़ोस में कह दिया है कि सफ़िया कुछ दिनों के लिए किला दीदार से गई हुई है। मैं तो वैसे भी चौरी साहब की हवेली में आती जाती रहती हूँ, इसलिए सफ़िया के बारे में किसी ने तशवीश जाहिर नहीं की, और ना ही हमारे बंद घर के बारे में किसी ने कुछ सवाल किया। मैंने शताइसी नज़रों से आलिया बेगम को देखा और कहा, बहुत खूब, आप एक ज़हीन औरत हैं, आपने बड़ी खूबसूरती से मौका महल की मुनासिबत से सूरत हाल को संभाल लिया। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। मैंने चौरी फरजंद अली को नाश्ता टाल दिया था, मुझे थाने में ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं था। मैं चाहता तो उनके साथ ही तांगे में कंगी वाला चला जाता, लेकिन मैंने एक मसलहत के तहत उन्हें रवाना कर दिया। मैं कंगी वाला जाकर पहले अपने तौर पर कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था, जो चौधरी साहब की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। 10 मिनट के बाद मैंने एएसआई रानी अफजल को अपने कमरे में तलब किया और कहा, राना, हमें फौरी तौर पर कंगी वाला जाना है। राना ने कहा, मैं किसी सिपाही को भेजकर तांगा मंगवाता हूँ जनाब। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। वो हैरान नज़रों से मुझे देखने लगा। मलिक साहब, हमारे थाने के नज़दीक ही तांगे का अड्डा है, मैं 2 मिनट में तांगा मंगवा लेता हूँ। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ हम इस तांगे पर मंगी वाला नहीं जाएंगे। तो क्या आप पैदल जाने का इरादा है मलिक साहब? बिल्कुल, हम पैदल ही जाएंगे। ना सिर्फ पैदल जाएंगे, बल्कि ये वर्दी भी नहीं, बल्कि सादा लिबास में वहाँ पहुँचेंगे। वो बोला, लगता है मलिक साहब कोई नहायत ही संगीन मामला है। हो सकता है ये मामला वाकई संगीन साबित हो, और मैंने मुख्तसर तौर पर इसे सफ़िया के मुबैना अगवा के बारे में बता दिया। वो मेरे कमरे से निकला तो मैं भी जल्दी से अपने सरकारी क्वार्टर की जानब बढ़ गया, ताकि वर्दी उतार कर सादा लिबास पहन सकूं। मैंने सादा लिबास में कंगी वाला जाने का फैसला बहुत सोच समझ कर किया था। थाने से बाहर निकला तो गैर अरादी तौर पर रानी अफजल के कदम जीटी रोड की तरफ उठने लगे। मैंने हाथ पकड़ कर इसे रोका तो वह हैरत से मुझे तकने लगा। मैंने थाने के अकबी सिमत में इशारा करते हुए कहा, हम इस तरफ से जाएंगे। जीटी रोड से सीधा रास्ता है मलिक साहब, लेकिन मैं टेढ़े रास्ते से जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, हम खेतों के अंदर ही अंदर सफ़र करते हुए कंगी वाला में दाखिल होंगे, क्या तुम्हें इस तरफ से जाने पर कोई इतराज़ है? मुझे कोई इतराज़ नहीं जनाब, वो उलझे हुए लहजे में बोला, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं। आप साफ सुथरा रास्ता छोड़कर खेतों के अंदर से गिरते पड़ते क्यों कंगी वाला जाना पहुंच चाहते हैं? तुम अपने ज़हन को ज़्यादा मत उलझाओ राने, मैंने खेतों में दाखिल होते हुए कहा। मेरी तफ्तीश का अंदाज दूसरों से मुख्तलिफ है, आस्ता आस्ता तुम सब कुछ समझ जाओगे। रास्ते में इसने मुझे चौरी फरजंद अली और आलिया बेगम के बारे में भी गर्दिश अफवाहों से मुतल्लिक बहुत कुछ बताया। इस बात में कोई शक नहीं था कि आलिया बेगम का मरहूम शौहर अल्लाह दिता चौरी फरजंद के बहुत करीबी दोस्तों में था। चौरी का मौक़िफ़ तो यही था कि वो मरहूम दोस्त की वजह से आलिया बेगम और इसकी बेटी का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन दबे लफ्ज़ों में कुछ लोगों को ये कहते हुए भी सुना गया कि चौरी फरजंद अली आलिया बेगम पर दांत तेज कर रहा था और अनकरीब इससे शादी करने वाला था। लोगों का एक ग्रोह इस ख्याल का हामी था कि चौधरी के आलिया बेगम से नाजायज़ ताल्लुकात हैं, और शादी वाली बात इसने पर्दापोशी के लिए मशहूर कर रखी है। एक संजीदा हल्का का ख्याल सबसे मुख्तलिफ था। इसके मुताबिक चौधरी फरजंद अली के आलिया बेगम से नाजायज़ तल्लुकात थे, और ना ही आलिया बेगम इससे शादी करने को तैयार थी। अलबत्ता यह था कि चौधरी इससे शादी के लिए संजीदा था और आलिया बेगम की रजामंदी का इंतज़ार कर रहा था। अलगर्ज जितने मुंह इतनी बातें। राना अफजल ने मुझे यह भी बताया कि चौधरी फरजंद अली ने 3 शादियां कर रखी हैं, लेकिन किसी एक बीवी से भी इसकी औलाद नहीं थी। राना अफजल कंगी वाला पहले भी कई मरतबा आ चुका था, इसलिए आलिया बेगम का घर ढूंढने में हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। आलिया बेगम के घर के दरवाजे पर वाकई एक सेहतमंद ताला झूल रहा था। मैंने अभी तक रानी अफजल को अपने प्रोग्राम से आगाह नहीं किया था, इसलिए वो आलिया बेगम के घर के बैरूनी दरवाजे पर पड़े हुए ताले को देखकर मायूस हो गया। नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, मलिक साहब, इतना पैंडा सफ़र करके आए हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तुम किस्म किस्म के नतीजे की तवक्को कर रहे थे, मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा।
وہ بولا ہے ظاہر ہے جناب آپ وقوعے کا جائزہ لینے آئے تھے، لیکن یہاں تو مدعی ہی غائب ہے۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ یہاں تالا ہمارا استقبال کرے گا، پھر بھی آپ کھیتوں کے اندر سے 1 گھنٹہ گرتے پڑتے یہاں آئے۔ ایس آئی کے لہجے سے بیزاریاں یاد ہے۔ عالیہ تو اس وقت چوری فرزند علی کی حویلی میں ہے، میں نے اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا چلیں پھر حویلی کی طرف۔ اگر مجھے چودھری کی حویلی میں جانا ہوتا تو میں تانگے میں بیٹھ کر جی ٹی روڈ کی طرف سے سیدھا اس کے پاس پہنچ جاتا اور ایک دروازے کی جانب میں بڑھ گیا۔ یہ دروازہ میرے اندازے کے مطابق باب بشیر احمد کے گھر کا تھا۔ پیچھے سے ایس آئی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، ملک صاحب آپ کی تفتیش میری سمجھ میں نہیں آئی، ابھی آ جائے گی کاکا۔ میں نے اسے ایسے انداز میں پچکارا جیسے بچوں کو پچکارتے ہیں، اور دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک کے جواب میں دروازہ ذرا سا کھلا اور ایک ادھیڑ عمر نے جھانک کر اجنبی افراد کو دیکھا۔ کس سے ملنا ہے جناب؟ میں نے عالیہ بیگم کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا عالیہ بیگم کا گھر یہی ہے؟ اس نے گردن تھوڑی سی باہر نکال کر جواب دیا، ہاں گھر تو یہی ہے، لیکن لگتا ہے وہ گھر میں نہیں، باہر تو تالا پڑا ہوا ہے۔ وہ کہاں گئی ہے؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی، جائے گی کہاں؟ چودھری کی حویلی میں ہوگی۔ اس کے انداز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے دل میں عالیہ بیگم کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتی تھی۔ میرے تجربے کے مطابق اس عورت کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی۔ وہ مزاح کی خاصا تیز لگتی تھی۔ میں نے ابھی تک اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا وہ بابی بشیر احمد کی بیوی تھی یا میں نے کسی غلط دروازے پر دستک دی تھی۔ میں ایک قدم طے شدہ منصوبے کے تحت اٹھا رہا تھا۔ وہ مختارہ بی بی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے چوری فرزند علی سے معلوم کر لیا تھا کہ بابا بشیر احمد کا گھر عالیہ بیگم کے گھر سے کس طرف تھا۔ میں نے یقینی طور پر کسی غلط دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ میں نے مختارہ بیوی سے پوچھا، کیا عالیہ چودھری کی ویلی میں کام کرتی ہے؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا آپ نے اسے نوکرانی سمجھا ہوا ہے؟ پھر وہ چودھری کی رشتہ دار ہوگی۔ اوہو رشتہ دار! وہ برا سا منہ بنا کر بولے، ذات دی کوڑ کلی تے چتیرا نو جپے۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، چوری صاحب کو پتہ نہیں اس میں کیا نظر آ گیا۔ لگتا تھا مختارہ بی بی عالیہ بیگم ادھار کھائے بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا، اگر عالیہ چودھری کی رشتہ دار بھی نہیں اور نہ ہی وہ وہاں کام کرتی ہے تو پھر حویلی میں کیا لینے گئی تھی؟ یہ تو اسے ہی جا کر پوچھے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے میرے منہ پر دھڑم سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ایسے کی طرف دیکھا، وہ طنز امیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بولا، ملک صاحب اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، اب تم دستخط دو۔ میری گفتگو ابھی ممکن نہیں ہوئی تھی۔ آپ کا مطلب ہے کہ اسی دروازے پر دوبارہ دستک دوں؟ ہاں مطلب یہی ہے ملک صاحب، میری مانے تو سیدھا حویلی چلتے ہیں۔ میں نے کہا، فی الحال وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ چند لمحے کے تعجب کے بعد وہ دستک دینے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت ایک بوڑھا شخص گلی میں نمودار ہوا اور سیدھا ہماری طرف چلا آیا۔ اے ایس آئی نے دستک کا ارادہ ترک کر دیا۔ بوڑھے شخص نے ہمارے قریب آ کر پوچھا، میرا نام بشیر احمد ہے، آپ میرے دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا، ہم تم سے ملنے آئے ہیں بابا بشیر۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر ہمیں پہچاننے کی کوشش کی۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 سال ہوگی، لیکن محنت مزدوری کے سبب وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑا دکھائی دیتا تھا۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میرا نام ملک صفدر یاد ہے، میں تھانہ صدر کا نیا تھانے دار ہوں۔ پھر میں نے ایس آئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رانا افضل اسسٹنٹ سب انسپکٹر۔ وہ پولیس؟ وہ گھبراہٹ امیز لہجے میں بولا، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں چاچا، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ ہم تم سے امیر علی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ امیر علی؟ کیا ہوا اسے؟ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا، یہاں گلی میں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں، کیا ہم تمہارے گھر کے اندر نہیں بیٹھ سکتے؟ ہاں ضرور، اس نے جلدی سے کہا اور لرزاتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ بجایا۔ مختارہ بی بی نے فی الفور دروازہ کھول دیا۔ آئیں جی تھانے دار صاحب، بشیر احمد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اندر تشریف لیں۔ مختارہ بی بی حیرت و پریشانی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم بشیر احمد کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس نے ہمیں بیٹھک نما کمرے میں بٹھایا اور مختارہ بی بی کو چائے پانی لانے کو کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے چاچا، میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، تم یہیں بیٹھو اور ہمارے چند سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دو۔ جی پوچھیں، وہ ایک چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مختارہ بی بی نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے تو عالیہ بیگم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ہاں میں گردن ہلائی۔ ہم عالیہ بیگم، صفیہ اور امیر علی کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ مختارہ بی بی نے کہا کہ واقعی آپ پولیس سے ہیں؟ پہلے تو آپ نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ ہم ہر بات ضرورت پڑنے پر بتاتے ہیں بی بی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا ہے۔ اس نے اپنے خامد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کو کھانا تو کھا لینے دیں، صبح کے گئے ہوئے ہیں اور ابھی آئے ہیں۔
مجھے معلوم ہوا کہ بابا بشیر احمد دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتا تھا، پھر تھوڑا آرام کر کے دوبارہ کارخانے چلا جاتا تھا۔ یہاں سے اس کی واپسی شام کو ہوتی تھی۔ دوبارہ کارخانے جاتے ہوئے وہ امیر علی کے لیے بھی کھانا اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ بشیر احمد نے اپنی بیوی سے کہا، کھانے میں بعد میں کھا لوں گا، پہلے تھاندار صاحب کچھ پچھ پرتیت کر لے۔ میں نے کہا چاچا تم پہلے کھانا کھا لو۔ پھر میں نے مختارہ بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، بی بی تم اپنے خاوند کو کھانا کھلاؤ، اس وقت تک ہم گھوم پھر کر تمہارے گھر کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ جب تک بابا بشیر احمد دو چار لقمے زہر مار کیے، اس دوران میں نے ان کے گھر کا تفصیلی معائنہ کر لیا۔ میری خصوصی توجہ عالیہ بیگم اور بشیر احمد کے گھر کی دیوانی درمیانی دیوار پر رہی، جو چوری فرزند علی کے بیان کے مطابق واقعی 5 فٹ تھی۔ امیر علی بآسانی یہ دیوار پھلانگ کر عالیہ بیگم کے صحن میں پہنچ سکتا تھا۔ بابا بشیر احمد کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے مختارہ بی بی کی موجودگی میں اس سے حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں امیر علی اور صفیہ کے بارے میں جان کر پریشان ہو گئے۔ میرے مختلف سوالات کے جواب میں انہوں نے مجھے جو مفید معلومات فراہم کی، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر علی موضع سمریال ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا تھا۔ روزگار کی تلاش میں وہ ضلع گجرانوالہ آیا اور کوشش بسار کے بعد اسے فری پاری لینڈ واقع جی ٹی روڈ مل میں نوکری مل گئی۔ اس کارخانے میں وہ گزشتہ 2 ڈھائی سال سے کام کر رہا تھا۔ اس کارخانے میں سفید مٹی کے برتن تیار ہوتے تھے۔ امیر علی پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا۔ اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج بابا بشیر احمد نامی ایک شخص تھا، جس سے سب لوگ بابا بشیر کہتے تھے۔ بابا بشیر اپنی بیوی مختارہ بیوی کے ساتھ کنگھی والا میں رہتا تھا۔ امیر علی رات کو چوکیداری نظام دین کے کمرے میں سوتا۔ امیر علی مہینے میں ایک بار اپنے گاؤں جاتا، ایسے عام طور پر وہ تنخواہ کے ملنے کے بعد جاتا تھا۔ کارخانے میں تنخواہ 7 تاریخ کو دی جاتی تھی۔ امیر علی کا والد مشتاق احمد جسمانی طور پر معذور تھا، چنانچہ گھر میں سب سے بڑے ہونے کے سبب امیر علی پر سارا بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ اپنے معذور والد، بوڑھی ماں اور چھوٹے 3 بہن بھائیوں کی کفالت کا ذمہ دار تھا۔ امیر علی چونکہ محنت اور لگن سے کام کر رہا تھا، اس لیے بشیر احمد اسے پسند کرنے لگا۔ 1 سال بعد ان میں اپنائیت کا رشتہ اس حد تک استوار ہو چکا تھا کہ بابا بشیر احمد اپنے گھر سے دن کا کھانا اس کے لیے لانے لگا۔ کارخانے سے کنگھی والا زیادہ دور نہیں تھا۔ بابا بشیر دوپہر کا کھانا گھر میں کھاتا، رفتہ رفتہ امیر علی بابا بشیر کے گھر بھی جانے لگا۔ کچھ عرصے بعد یہ ہونے لگا کہ ہر ہفتے کی رات کو امیر علی بابا بشیر کے گھر آ جاتا۔ اتوار کا پورا دن وہ ان بوڑھوں بے اولاد میاں بیوی کے ساتھ گزارتا اور پیر کی صبح بابا بشیر کے ساتھ کارخانے چلا جاتا۔ اس دوران میں امیر علی اور صفیہ میں راہ و رسم کا آغاز ہوا۔ صفیہ کبھی عالیہ بیگم کے ساتھ اور کبھی اکیلی بابا بشیر کے گھر آ جاتی۔ پہلے دونوں میں پسندگی کے جذبات نے جنم لیا، پھر یہی جذبات محبت میں بدل گئے۔ عالیہ بیگم سے ان کے تعلقات کی نیت چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے مختارہ بی بی کے توسط سے بشیر احمد سے امیر علی کی شکایت کر دی۔ بابا بشیر نے امیر علی کو سو پوچھ گچھ کی۔ اس نے اپنی دلی جذبات کا اظہار کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ صفیہ بھی اسے چاہتی ہے۔ بابا بشیر نے امیر علی کو حد الوسع سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بضد تھا۔ ہر قیمت پر صفیہ کو اپنا کر رہے گا۔ بابا بشیر نے بظاہر خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کا دماغ ہر وقت کوئی ایسا طریقہ سوچنے میں مصروف تھا جس سے وہ امیر علی کو سمجھا سکے یا عالیہ بیگم کو اس رشتے کے لیے آمادہ کر سکے۔ اس نے اپنی بیوی مختارہ بی بی کے ذریعے ایک مرتبہ عالیہ بیگم کی مرضی جاننے کی کوشش کی، لیکن عالیہ بیگم نے بڑے برے انداز میں مختارہ بی بی کو جھاڑ دیا۔ بشیر احمد اس لیے بھی زیادہ متفکر تھا کہ وہ امیر علی کو اپنے بیٹے کی طرح چاہنے لگے تھے۔ بابا بشیر ابھی اس مسئلے کا مناسب حل سوچ نہیں پایا تھا کہ ایک روز عالیہ بیگم نے امیر علی کو اپنے گھر بلا لیا۔ عالیہ بیگم نے مختارہ بی بی کو بتایا کہ وہ امیر علی سے صفیہ کے بارے میں کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ یہ وقوعے سے 2 روز قبل یعنی جمعہ 13 دسمبر کی رات کا واقعہ ہے۔ عالیہ بیگم کے بلانے پر امیر علی اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت چوری فرزند علی بھی عالیہ بیگم کے گھر پر موجود تھا اور وہ لوگ رات کا کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے امیر علی کو بھی دسترخوان پر بٹھا لیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چوری فرزند علی حقہ گڑگڑانے لگا۔ امیر علی چودھری کے جانے کا انتظار تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عالیہ بیگم نے اسے جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ بات چوری کے جانے کے بعد ہی کی جا سکتی تھی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ عالیہ بیگم نے تو امیر علی کو ذلیل کرنے کے لیے وہاں بلایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چوری فرزند علی امیر علی کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ گہری نظروں سے امیر علی کا جائزہ لینے کے بعد بولا، ہاں برخوردار، تمہارا ذرائع معاش کیا ہے؟ امیر علی نے شائستگاہ لہجے میں جواب دیا، جی میں فرید پاڑی میں کام کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم کام کیا کرتے ہو؟ چوری بدستور سے گہری نظروں سے گور رہا تھا۔
چوری کے انداز نے امیر علی کو بخلا دیا. وہ جلدی سے بولا میں وہاں پیکنگ کا کام کرتا ہوں. عالیہ بیگم نے تحقیر امیز انداز میں مداخلت کی. انگریزی کے لفظ استعمال کرنے سے انسان کی شان نہیں بڑھ جاتی؟ چوری صاحب کو سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ تم برتن کے بھرائی کا کام کرتے ہو؟ امیر علی کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا. عالیہ بیگم کے رویے سے چوری فرزند علی کے سامنے سے کم مائگی محسوس ہوئی. اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا محنت مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں خالہ عالیہ. تم نے ٹھیک کہا، محنت مزدوری کرنا واقعی کوئی بری بات نہیں. اس پر حقارت کی ایک نگاہ ڈالتے ہوئے عالیہ بیگم نے کہا لیکن اپنی اوقات کو بھول جانا بہت بڑی بات ہے. میں سمجھا نہیں عالیہ، چودھری نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا. چودھری صاحب، عالیہ بیگم چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ترنگ بھرنے والا یہ شخص میری صفیہ پر رنجیدہ ہوا ہے اور اس سے شادی کی خواہش رکھ رہا ہے، اور یہ منہ اور مسور کی دال، آیا بڑا رانجھا. چوری فرزند علی نے امیر علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا عالیہ درست کہہ رہی ہے. جی چوری صاحب، وہ بے خوفی سے بولا. میں اور صفیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. عالیہ بیگم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اپنی ناپاک زبان سے میری بیٹی کا دوبارہ نام نہ لینا ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی. صفیہ سے اپنے محبوب کی یہ رسوائی دیکھنے گئی. وہ پہلی مرتبہ لب کشائی کرتے ہوئے بولی، آپ امیر علی سے زیادتی کر رہی ہیں. آپ اسے گھر میں بلا کر یوں بے عزت تو نہ کریں نا. میں نے اسے بلایا ہی اس لیے تھا کہ آئینہ دکھا سکوں. عالیہ بیگم نے تلخ کر جواب دیا. تم اس کی زیادہ حمایت نہ کرو. میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی امی. میں نے ایک سچی بات کی ہے. تم اپنی زبان بند رکھو اور دوسرے کمرے میں چلی جاؤ. عالیہ بیگم نے حکمانہ انداز میں کہا. بحالت مجبوری صفیہ کو وہاں سے ہٹنا پڑا. چوری فرزند علی نے امیر علی سے کہا تم کل شکل و صورت سے تو اسے سمجھدار لگتے ہو. احمقانہ خیال یہ دل سے نکال دو. اور تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا ہی کیسے؟ کون سا احمقانہ خیال جناب؟ تم اتنے احمق نہیں ہو کہ میری بات کو نہ سمجھ سکو. یہ بڑا کما اور منا میسنا ہے چوری صاحب. عالیہ بیگم نے نفرت امیز نگاہوں سے امیر علی کو دیکھتے ہوئے کہا. آپ اسے سیدھا سادہ اور معصوم نہ سمجھیں. چوری فرزند علی نے اپنی صحت مند مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اور کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا. اسی رات امیر علی جتنی دیر عالیہ بیگم کے گھر میں بیٹھا رہا، عالیہ بیگم اور چوری فرزند علی کے توسط سے اسے ذلیل و خوار کرتی رہی. جب اس کی تحقیر امیز باتیں اور طنز کے زہر میں بجھے ہوئے جملے امیر علی کی برداشت سے باہر آ گئے تو وہاں سے اٹھایا. وہ خاصا دل برداشتہ ہو رہا تھا اور یہی ان کا مقصد بھی تھا. وہ چاہتے تھے کہ امیر علی مایوس ہو کر صفیہ کا پیچھا چھوڑ دے. باتوں باتوں میں عالیہ بیگم یہ بات پہلے بھی امیر علی کو کئی مرتبہ سمجھا چکی تھی کہ چوری فرزند علی کے سامنے اس کی بے عزتی کر کے گویا اس نے بہت بڑا مار کا سر کر لیا. امیر علی نے گھر آ کر بابے بشیر اور مختارہ بی بی کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا. بابے بشیر نے کہا میں تو تمہیں پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں پتر. اسی دن کے لیے میں تمہیں منع کرتا تھا. صفیہ کو بھول جاؤ، وہ تمہاری قسمت میں نہیں. چوری فرزند علی سے ٹکر لینا تمہارے یا ہمارے بس کی بات نہیں ہے امیر علی، مختارہ بی بی نے سمجھانے والے انداز میں کہا. وہ بہت طاقتور شخص ہے اور تم جانتے ہو عالیہ بیگم کو. وہ چوری فرزند کی حمایت یافتہ ہے. وہ دونوں میاں بیوی کافی دیر تک اسے سمجھاتے سکھاتے رہے. رات 10 بجے کے قریب امیر علی سونے کے لیے بیٹھک نما کمرے میں چلا گیا. بابا بشیر اور مختارہ بی بی اندرونی کمرے میں سوتے تھے. دوسری صبح انہوں نے امیر علی کو ایک مرتبہ پھر زمانے کی اونچ نیچ اور موجودہ حالات کی سنگینی کے بارے میں سمجھایا. جواب میں امیر علی زیادہ تر خاموش رہا. ہاں میں سر ہلاتا رہا. اس روز ہفتہ تھا. بابا بشیر گزشتہ روز ہی کچھ بخار کی کیفیت محسوس کر رہا تھا. اب باقاعدہ بخار سے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا. لہٰذا مختارہ بی بی نے اسے کام پر نہیں جانے دیا. ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد امیر علی اکیلے ہی فرید پاڑی چلا گیا. پہلے تو امیر علی صرف ہفتے کی رات ہی بابے بشیر کے گھر قیام کرتا تھا، لیکن گزشتہ 2 ماہ سے وہ باقاعدہ روزانہ شام کو بابے بشیر کے گھر آ جاتا تھا. اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کی محبت کا تھا جو امیر علی اور صفیہ کے درمیان پروان چڑھ رہی تھی. بابے بشیر کا بخار اب کم ہو چکا تھا. دونوں میاں بیوی نے یہی مناسب سمجھا کہ امیر علی کو زیادہ نہ خریدا جائے. وہ بھی رات کا کھانا کھانے کے بعد خاموشی سے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے. اتوار کی صبح جب انہوں نے امیر علی کو بستر پر غیر موجود پایا تو انہیں زیادہ حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ امیر علی صبح اٹھنے کا عادی تھا اور صبح کی سیر اس کے معمول میں داخل تھی. لیکن جب 8 بجے تک بھی اس کی واپسی نہیں ہوئی تو انہیں تشویش ہوئی. بابا بشیر نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ شدائی کہاں چلا گیا؟ خدا خیر کرے، اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا. مختارہ بی بی پریشان ہوئی. وہ کل سے ہی بڑا غمزدہ دکھائی دے رہا تھا. بابا بشیر نے خیال ظاہر کیا کہ کہیں وہ اپنے پنڈ کی طرف تو نہیں نکل گیا. اسے بتائے بغیر جانا تو نہیں چاہیے تھا، مختارہ بی بی نے کہا. کیا اس نے آپ سے ایسی کوئی بات کی تھی؟ بابا بشیر نے نفی میں سر ہلایا، پھر بولا مجھے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی.
یہ تو میں نے اندازہ لگایا، مجھے تو ڈر ہے کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ تم کی ٹھیک کہتی ہے، یہ عمر بڑی عجیب ہوتی ہے۔ وہ پورا دن مختلف قسم کی کیسا آرائیاں کرتے رہے، شام تک وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ امیر علی یقینی طور پر اپنے گاؤں سمڑیال چلا گیا۔ دوسری صبح پیر کے روز بابا بشیر اکیلا ہی کارخانے پہنچا، کیونکہ اس وقت تک امیر علی واپس نہیں آیا تھا۔ اس دن کی دوپہر کو بابا بشیر میرے سامنے بیٹھا میرے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے پوچھا، چاچا بشیر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ حالات تو واقعات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ امیر علی صفیہ کو گھر سے بگا لے گیا ہے، دونوں ہی کل صبح سے غائب ہیں۔ مختارہ بی بی اپنے خاوند سے پہلے ہی بول اٹھی، پر عالیہ نے تو کل مجھے بتایا تھا کہ صفیہ قلعہ دیدار سنگھ گئی ہوئی ہے اور چند دن کے بعد واپس آئے گی۔ اس نے سب کو یہی بتایا ہے۔ میں نے کہا وہ نہیں چاہتی کہ جوان بیٹی کے گھر سے غائب ہونے کی وجہ سے اس کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ آئی بڑی عزت والی، مختارہ بی بی نے بڑا سا منہ بنا کر کہا۔ ایک کہا کہ کہاں کی عزت تھانے دار صاحب، پورا پنڈ اس کی حرکتوں سے واقف ہے، بس چوری صاحب کے ڈر سے کوئی زبان نہیں کھولتا۔ بابا بشیر نے عجیب سی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ بری بات ہے مختارہ، دوسروں کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے چنگی طرح سوچ لینا چاہیے۔ جانتی ہوں چودھری کس قسم کا خیال رکھتا تھا۔ بشیر احمد ایک مرتبہ پھر اسے سرزش کرنے لگا۔ میں نے مختارہ بی بی کو عالیہ بیگم کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا تو اسے خریدنا شروع کر دیا۔ میرے مختلف سوالات کے جواب میں اس نے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا وہ گاؤں والے کے اس کی شک کی تصدیق کرتے رہے۔ چوری فرزند علی اور عالیہ بیگم کے درمیان بڑی پرسرار قسم کی کھچڑی پک رہی تھی۔ مختارہ بی بی نے عالیہ بیگم کے خلاف اپنے دل کی بڑاس خوب اچھی طرح نکالی۔ اس کے اس عمل کے پیچھے یہ عنصر بھی تھا کہ جب مختارہ بی بی نے امیر علی کے رشتے کی بات عالیہ بیگم سے کی تھی تو اس نے مختارہ بی بی کو بڑا بری طرح لتاڑ دیا تھا۔ عالیہ بیگم کی طرف سے مختارہ بی بی کا غم غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بابا بشیر کی مسلسل گھورنے کی باوجود بھی اپنے غبار نکال لیے۔ اب تک جو مجھے معلومات حاصل ہوئی تھی ان کی روشنی میں تو یہی دکھائی دے رہا تھا کہ امیر علی اور صفیہ ایک ساتھ ہی کہیں غائب ہو گئے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چوری فرزند علی اور عالیہ بیگم نے امیر علی اور صفیہ کے درمیان پلنے والی محبت کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کیوں کی تھی۔ ان کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے پیش نظر میں نے بشیر احمد اور مختارہ بی بی سے تقیدی انداز میں کہا، ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ چوری فرزند علی اور عالیہ بیگم تک نہ پہنچ نہیں پائے۔ آپ کا جو حکم سرکار، بابا بشیر نے فرما برداری سے کہا۔ آپ کہیں گے تو ہم کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے، میں تو پورے پنڈ کو بتاؤں گی۔ عالیہ کی کڑی کسی کے ساتھ نس گئی ہے، مختارہ بی بی نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، بابا بشیر نے غصے سے کہا۔ وہ اپنے خامن کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پنڈ والے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عالیہ کوئی چاند چڑھانے والی ہے، لیکن صفو تو اس سے بھی تیز نکلی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مختارہ بی بی یہ مت بھولو کہ بقول تمہارے صفیہ جس کسی کے ساتھ نس گئی ہے وہ تمہارے گھر کا فرد تھا۔ میری نرمی کا غلط مطلب نہ لو، میں تم دونوں کو اغوا کے معاملے میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ صفیہ کی ماں نے میرے پاس اغوا کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ بابا بشیر نے منت امیز لہجے میں جلدی سے کہا، میں اس کی جگہ آپ سے معافی مانگتا ہوں تھانے دار صاحب، عالیہ نے اس کی بے عزتی کی تھی، یہ اپنے کلیجے کی ٹھنڈ ٹھار کرنے کے لیے اس کے خلاف بل چڑھ کر بول رہی ہے، آپ اسے معاف کر دیں۔ پھر وہ بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری مت ماری گئی ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا، صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج ہو چکی ہے، بلکہ صفیہ کی بازیابی کے لیے میں نے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ میری جگہ کوئی دوسرا تھانے دار ہوتا تو فوری طور پر تم دونوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیتا۔ امیر علی کی تلاش تو بعد میں شروع ہوتی۔ اگر میں تم لوگوں کے ساتھ رائے سے کام لے رہا ہوں تو تم بھی مجھ سے تعاون کرو۔ یہ سچ ہے، صفیہ والے معاملہ اب زیادہ دیر چھپا نہیں جا سکتا تھا، بہت جلد پورے پنڈ کو اس کی خبر ہو جائے گی۔ میں کسی خاص وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری گفتگو کا چودھری اور عالیہ کو پتہ نہ چل سکے۔ ایسا ہی ہوگا تھانے دار صاحب، بشیر احمد نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میں اس پاگل عورت کو سمجھا دوں گا۔ مختارہ بی بی خاموش رہی، شاید بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں کچھ کہنے کا ارادہ کرنے ہی والا تھا کہ اس وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا بشیر نے جا کر دروازہ کھولا اور بتایا کہ چوری فرزند علی آیا تھا۔ چودھری بابا بشیر کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہو چکا تھا، اس کے ساتھ ہی عالیہ بیگم بھی تھی۔ ملک صاحب، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جناب، میں ادھر حویلی میں آپ کے انتظار میں سوکھ رہا تھا، میں آپ کے پاس ہی آیا تھا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سوچا دو چار باتیں بشیر احمد سے بھی کر لوں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ ملک صاحب، میں اس پنڈ کا چودھری ہوں، وہ اپنی فربا مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ مجھے سب خبر رہتی ہے، اس پنڈ میں کون آیا اور کون گیا۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، بہت خوب سر صاحب،
آپ تو بس خاصا باخبر آدمی ہیں۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا، پھر مختارہ بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب اس عورت نے آپ کو کوئی نئی پٹی تو نہیں پڑھا دی؟ میں کسی کی پٹیوں میں نہیں آتا چوری صاحب، میں نے ذومعنی انداز میں کہا، اپنے ذہن سے سوچتا ہوں، حالات کا تجزیہ کرتا ہوں، پھر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی عملی قدم اٹھاتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، ہر حال میں قانون کے تقاضے پورے کروں گا۔ وہ میرا مطلب یہ تھا کہ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں قانون کی پٹی پڑھا ہوا ہوں۔ ان لوگوں نے کچھ بتایا ہے وہ حرامزادہ کہاں گیا؟ یہ دونوں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور یہ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے۔ چودھری نے باہر کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا، آئیں میں آپ کو موقع دکھا دوں۔ میں ایسائی ایران افضل کے ساتھ چودھری کے پیچھے ہی باب بشیر کے گھر سے نکل آیا۔ میرے ذہن میں ہر لمحے یہ خدشہ موجود رہا تھا کہ کہیں عالیہ بیگم اور مختارہ بی بی کوئی محاذ نہ کھول بیٹھے، لیکن خیریت گزری کہ مختارہ بی بی نے میری ہدایت پر عمل کیا اور عالیہ بیگم نے بھی کوئی ترچھ بات نہ کی۔ چوری نے عالیہ بیگم کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، مجھے تو شک ہے ملک صاحب، یہ بوڑھا اور بوڑھی ضرور امیر علی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ آپ ان پر ذرا سختی کریں تو ممکن ہے کہ وہ کام کی بات معلوم ہو جائے۔ ضرورت پڑی تو میں ان دونوں کو حوالات میں ڈال دوں گا، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ پھر اے ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت کی، رانا تم ذرا باب بشیر سے کہا ہو کہ گھر میں ہی رہے، میں ابھی اس کے ساتھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور پھر مل بھی جانا ہے، کارخانے بھی جانا ہے اس کے۔ ایسا ہی چلا گیا تو چوری مجھے اس کمرے میں لے آئے، یہاں صفیہ وقوع کے روز رات کو سوئی تھی۔ وہ ایک اندرونی کمرہ تھا، عالیہ بیگم ایک قریب ہی کھڑی تھی۔ میں نے اس سے سوال کیا، عالیہ بیگم کیا آپ کو اچھی طرح یاد ہے صفیہ نے رات سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی تھی؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں تھاندار صاحب، وہ بیزاری سے بولا، اگر صفیہ نے دروازے کو کنڈی لگائی ہوتی تو وہ شیطان اندر داخل کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ یہ جملہ میں نے بڑے سرسری انداز میں ادا کیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے عالیہ بیگم سے پوچھا، اچھی طرح سوچ کر بتائیں، گزشتہ چند روز میں آپ نے کسی معاملے پر صفیہ کو ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کی تھی؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، آپ نے صفیہ کے رویے میں کوئی خیر معمولی بات محسوس کی تھی؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلایا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں نے کہا، اگر واقعی امیر علی نے آپ کی بیٹی کو غائب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صفیہ کو گھر سے نکلنے سے پہلے ضرور بے ہوش کیا ہوگا۔ بصورت دیگر صفیہ یقینی طور پر اس دوران میں ایسا ہی واپس آ گیا۔ ہم دونوں نے گھوم پھر کر جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لیا، پھر میری ہدایت پر ایسا ہی نے موقع واردات کا نقشہ بنا لیا، اور میں چوری کے ساتھ عالیہ بیگم کی بیٹھک میں آ بیٹھا۔ عالیہ بیگم کی سائے کی طرح چوری کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی رکھی، پھر گمبھیر لہجے میں چوری فرزند علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چوری صاحب اب تو یہ معاملہ ڈکا چھپا نہیں رہ سکتا، بات تھانے تک پہنچی ہے تو بہت جلد پورے گاؤں میں بھی پہنچ جائے گی۔ صفیہ مزاحمت کرتی تو شور شرابے سے آپ کی آنکھ کھل جاتی۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے ملک صاحب، اس چال باز نے بڑی منصوبہ بندی سے صفیہ کو غائب کیا ہے۔ اگر وہ ایک بار میرے ہاتھ چڑھ جائے تو میں اس کی ساری چال بازیاں اس رستے نکال دوں۔ ملک صاحب، چوری نے پرسوچ انداز میں کہا، اب تو عالیہ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جتنی جلدی صفیہ کو ڈھونڈ نکالیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ خرچے کی آپ پرواہ نہ کریں، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، صفیہ کی تلاش سے خرچے کا کیا تعلق ہے چوری صاحب؟ سمجھا کریں ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا، میں نے اپنے علاقے کے ہر تھانے دار کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں دوسرے قسم کا تھانے دار ہوں چوری صاحب، آپ میری خدمت کا خیال دل سے نکال دیں، البتہ آپ کے تعاون کی مجھے ہر قدم پر ضرورت پڑے گی۔ کس قسم کا تھانے دار صاحب تعاون؟ عالیہ بیگم نے پوچھا۔ حقائق کی فراہمی۔ کیا مطلب؟ چودھری نے چونک کر کہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چوری صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے امیر علی اور صفیہ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد صفیہ کا سراغ لگا لوں تو مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کریں، ہم جتنا جانتے تھے ہم وہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تنصیبی لہجے میں کہا، اگر بعد میں کسی مرحلے پر مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے دانستہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تھی تو پھر آپ کی پوزیشن بہت نازک ہو جائے گی۔ میرا خیال تھا کہ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے امیر علی اور صفیہ کی محبت کے بارے میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک بتا دیں گے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ چودھری نے نہایت ڈٹائی سے کہا، ملک صاحب لگتا ہے آپ ہمارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ عالیہ بیگم جلدی سے بولی، ضرور اس 12 تالی مختارہ بی بی نے آپ کو کوئی الٹی سیدھی بات بتا دی ہوگی۔ وہ مجھے کس نے کچھ نہیں بتایا،
پھر آپ کو ہم پر کیا شک ہے؟ مجھے آپ پر شک نہیں بلکہ صفیہ اور امیر علی پر شک ہے۔ کیسا شک؟ چودھری نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال میں صفیہ بھی امیر علی کو پسند کرتی تھی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور وہ اپنی مرضی سے امیر علی کے ساتھ گئی ہے۔ عالیہ بیگم چیخ سے مشابہ آواز میں بولی، میری بیٹی اس منحوس پر تھوکتی بھی نہیں تھی، وہی ہاتھ دھو کر صفیہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ صفیہ کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ ایک لمحے کے وقفے سے اس نے اضافہ کیا، اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ باتیں اسی بغیرت عورت نے بتائی ہوں گی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے وہ مختارہ بی بی کو ناقابل اشاعت گالیوں میں تولنے لگی۔ چودھری نے اس موقع پر خاصا سمجھداری کا ثبوت دیا۔ اس نے پہلے تو عالیہ بیگم کا غصہ ٹھنڈا کیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، حقیقت تو یہی کہ صفیہ کا امیر علی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ کیا، پھر سلسلہ کرام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، بالفرض اگر وہ محبت نامی حماقت میں مبتلا ہو گئی تھی تو اس سے معاملے کی سنگینی کم نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی امیر علی کو بے قصور ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ صفیہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے یا اس نے زبردستی صفیہ کو اغوا کیا ہے، ہر دو صورت میں امیر علی مجرم ہو رہے گا۔ مجھے آپ سے اتفاق نہیں چوری صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی طرح محبت کو حماقت نہیں سمجھتا، آپ تو میرے الفاظ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے اس کی دلیل کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر دو صورت میں امیر علی کے جرم کی نوعیت اور سنگینی ایک جیسی نہیں رہے گی۔ آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ عالیہ بیگم نے جلے کٹے لہجے میں کہا، امیر علی جائے جہنم میں، آپ اسے پھانسی پر لٹکائیں یا پھولوں کے ہار پہنائیں، مجھے تو میری صفیہ چاہیے۔ سچی بات یہی ہے ملک صاحب، چوری نے عالیہ بیگم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ عالیہ صفیہ کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اس قسم کے معاملات میں ہر ماں کو اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہونا ہی چاہیے، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، میں آپ کی بیٹی کو بہت جلد ڈھونڈ نکالوں گا، اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب۔ عالیہ بیگم تشکر امیز لہجے میں بولی، اگر میری بیٹی مجھے واپس مل جائے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی، امیر علی سے مجھے کیا لینا دینا، آپ اس کے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کریں۔ چودھری کے پسپائی امیز رویے اور عالیہ بیگم کے بدلتے ہوئے تیور کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ مختارہ بی بی اور بشیر کی فراہم کردہ معلومات سچائی پر مبنی تھی۔ ویسے بھی حالات کی صورتحال اس جانب اشارہ کر رہی تھی کہ صفیہ اپنی مرضی اور خواہش سے امیر علی کے ہمراہ رفو چکر ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم اور چوڑی فرزند علی اگر امیر علی اور صفیہ کے راتابت کو چھپانا چاہتے تھے تو میں نے بھی ایک حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ انہیں اس معاملے میں اب زیادہ نہیں خریدوں گا۔ ایک بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ اگر امیر علی کا سراغ لگا لیا جاتا تو صفیہ تک بآسانی پہنچا جا سکتا تھا۔ بابا بشیر امیر علی کے بارے میں صرف اس حد تک جانتا تھا کہ وہ سیالکوٹ سمڑیال کا رہنے والا تھا، یہ بات امیر علی ہی نے اسے بتائی تھی۔ اگر امیر علی نے بابا بشیر سے غلط بیانی نہیں کی تھی تو سمڑیال جا کر معلومات کرنا بہت ضروری تھا، لیکن سب سے پہلے میں امیر علی کے کارخانے میں جا کر اس کارخانے کے مالک سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے چوری فرزند علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چوری صاحب، آپ کنگا والی کے بڑے باخبر چودھری ہیں، ذرا سوچ کر بتائیں کل صبح سے اب تک گاؤں میں کتنے افراد باہر گئے ہیں؟ میں آپ کو 15 منٹ بعد بتا سکتا ہوں کل سے آج تک کون کون گاؤں سے باہر گیا ہے اور کون کون یہاں آیا ہے۔ چوری نے کہا کہ ملک صاحب، آپ حویلی پر تشریف لے جائیں، باقی کی باتیں وہیں کریں گے، کچھ مجھے بھی تو خدمت خاطر کا موقع دیں، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں۔ خدمت ادار رہی، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے دولت خانے پر ضرور آؤں گا، ابھی تو میں نے جو چھوٹی سی گزارش کی ہے اس پر کچھ کام کریں، امیر علی کے کارخانے پر میں جاؤں گا۔ اس دوران میں ایسا ہی نے موقع واردات کا نقشہ تیار کر لیا، میں نے ضروری کارروائی کر کے مکمل بابا بشیر کے گھر کا رخ کیا۔ جب تک میں بابا بشیر کے ساتھ کنگھی والا کی حدود سے باہر نہیں نکلا، چوری فرزند علی میرے ساتھ ساتھ رہا۔ ایک بار تو اس نے یہ بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ میرے ساتھ فرید پاپڑی تک جائے گا، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال دیا۔ چوری فرزند علی نے وعدہ کیا تھا کہ مدی مطلوبہ معلومات وہ شام تک تھانے پہنچا دے گا۔ فرید کارخانے میں جی ٹی روڈ پر واقع تھا اور اس کارخانے والے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جب ہم بابا بشیر کی میت میں کارخانے میں داخل ہوئے تو اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ داخلی گیٹ سے اندر دائیں جانب کارخانے کا دفتر تھا، ہم سیدھے کارخانے کے دفتر میں چلے آئے۔ کارخانے کا مالک بابو فرید احمد اپنی کرسی پر موجود تھا، اس کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ اس کے علاوہ دفتر میں اس وقت منشی فیض اللہ بھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کے نام مجھے بعد میں معلوم ہوئے۔ بابو فرید نے بابا بشیر پر نظر پڑتے ہی کہا، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، بڑی دیر سے آئے ہو؟
مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ فرید نے امیر علی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے بابا بشیر میں اسے اس بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ بابا بشیر کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا نیا تھانے دار ہوں۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ منشی فیض اللہ نے بھی اس کی تلقین کی۔ بابو فرید احمد اور منشی نے باری باری مجھ سے اور ASI رانی افضل سے مصافحہ کیا۔ ہمیں بیٹھنے کے لیے کرسیاں پیش کیں۔ ہم بیٹھ چکے تو بابو فرید نے حیرت بڑے لہجے میں کہا، خیریت تو ہے ملک صاحب؟ بشیر کے ساتھ میرا مطلب ہے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ اچھی خاصی گڑبڑ ہے بابو جی، بابو بشیر نے کہا۔ کسی قسم کی گڑبڑ؟ بابو فرید کی حیرت میں تفشیش کا عنصر بھی شامل تھا۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں بابو فرید کو امیر علی والے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتا رہا۔ میں نے اپنی بات کے اختتام پر کہا، میں اس سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ امیر علی نے ایسی حرکت کی ہوگی۔ بابو فرید ابھی تک نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ بابو بشیر نے کہا، میں خود بھی اسے ایسا نہیں سمجھتا تھا بابو جی، لیکن یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ بابو فرید نے منشی فیض اللہ کو ہمارے لیے چائے پانی کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی۔ میں نے منع کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن پھر اس کے خلوص سے دعوت کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ بابو فرید نے مجھ سے پوچھا، آپ کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، سب سے پہلے تو آپ مجھے امیر علی کے گاؤں کا مکمل ایڈریس بتائیں۔ اس کا ایڈریس منشی کے پاس موجود رجسٹر میں مل جائے گا جناب۔ میرے خیال میں تو امیر علی کے 2 ہی ٹھکانے تھے۔ فرید احمد نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، سمڑیال اور بابو بشیر کا گھر۔ میں نے کہا، فرید صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کیا؟ میرے جواب دینے سے پہلے منشی ہماری خاطر حاضر کے کماد جاری کر کے دوبارہ دفتر میں داخل ہوا۔ اس پر نظر پڑتے ہی فرید احمد نے اسے کہا، منشی ذرا وہ رجسٹر تو نکالا ہو جس پر امیر علی کے گاؤں کا پتہ لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہو گیا۔ جی ملک صاحب، آپ کس بات کا ذکر کر رہے تھے؟ میں نے کہا، آج صبح جب امیر علی کارخانے نہیں پہنچا تو آپ نے کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ بابا بشیر نے مجھے بتایا کہ آپ نے امیر علی کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، اس کی خاص وجہ ہے، وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ہفتے کے روز میں کارخانے پہنچا تو منشی فیض اللہ نے مجھے ہفتے والے دن کی مکمل رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ اور باتوں کے ساتھ ساتھ 2 اہم اطلاع یہ تھی کہ اس روز بابا بشیر بخار کی وجہ سے غیر حاضر رہا اور امیر علی نے 2 دن کی چھٹی لی تھی۔ چھٹی؟ میں نے چونک کر فرید احمد کو دیکھتے ہوئے پوچھا، امیر علی کس سلسلے میں چھٹی لی تھی؟ فرید احمد نے بتایا، منشی کی زبانی معلوم ہوا کہ گاؤں میں امیر علی کی والدہ بہت بیمار ہے، اس لیے وہ 2 دن کے لیے سمڑیال جانا چاہتا ہے۔ منشی نے اسے پیر اور منگل یعنی آج اور آنے والے کل کی چھٹی دے دی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کوئی تشویش نہ ہوئی۔ اسی دوران منشی رجسٹر لے کر آ گیا۔ رجسٹر اس صفحے پر کھلا ہوا تھا، یہاں امیر علی کا پتہ درج تھا۔ امیر علی کے گاؤں کے پتے کے اوپر اس کی تصویر بھی چپسا تھی۔ فرید احمد نے امیر علی کی 2 روزہ چھٹی کا بتا کر اتنا بڑا انکشاف کیا تھا کہ میں امیر علی کا پتہ نوٹ کرنے کے بجائے منشی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اتنی اہم بات بابو بشیر کو بھی معلوم نہیں تھی، کیونکہ اس نے بات تفصیل مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے سوال کیا، امیر علی اس بارے میں ایسی کوئی ذکر نہیں کیا تھا؟ میں نے اپنے روئے سکن منشی کی طرف پھیرا تو بابو فرید نے منشی سے کہا، تھاندار صاحب کو امیر علی کی چھٹی کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے پوچھا، اسے اپنی والدہ کی علالت کی اطلاع کس طرح ملی تھی؟ منشی نے جواب دیا، امیر علی کے گاؤں کا ایک شخص یہاں ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ جمعے کے روز گاؤں سے آیا تھا۔ اس کی زبانی امیر علی کو اپنی والدہ کی بیماری کی خبر ہوئی۔ کیا وہ شخص آپ سے بھی ملا تھا؟ نہیں، مجھے امیر علی نے اس بارے میں بتایا تھا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے بابا بشیر کی طرف دیکھا چاہا۔ تم نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، مجھے تو خود ابھی پتہ چل رہا ہے تھاندار صاحب۔ امیر علی نے کارخانے سے پیر منگل یعنی 16 اور 17 دسمبر کی چھٹی لی تھی۔ اگر واقعی وہ اپنی والدہ کو دیکھنے گیا اور صفیہ والے معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا تو بزرگ بدھ اسے سمڑیال سے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر بالفرض امیر علی بدھ کو واپس کارخانے آ جاتا تو پھر صفیہ کہاں غائب ہو گئی؟ تھوڑی دیر تک مجھے یقین ہو گیا کہ امیر علی صفیہ کو بگا کر لے گیا تھا، لیکن اب میرے یقین کی عمارت میں ایک دراڑ نمودار ہو چکی تھی۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ امیر علی واقعی اپنی ماں کو دیکھنے چلا گیا ہوگا۔ اب ایک اور بات بھی مجھے الجھا رہی تھی، امیر علی نے اپنی والدہ کی بیماری کو بابا بشیر سے کیوں چھپایا؟ 1 گھنٹے کی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امیر علی نے اپنی والدہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر صفیہ کو بڑی صفائی سے اڑا لیا تھا۔ وہ چاہتا ہوگا کہ 2 روز تک اس کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے تاکہ وہ سب کی پہنچ سے بہت دور نکل جائے، یا پھر وہ واقعی اپنے گاؤں گیا تھا اور صفیہ کے اغوا کے معاملے میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ممکن ہے بابا بشیر کو وہ والدہ کی بیماری کے بارے میں اس لیے نہ بتا سکا ہو کہ عالیہ بیگم کے گھر میں اس کی بے عزتی والے واقعے نے اسے ذہنی طور پر منتشر کر دیا تھا۔ حقیقت حال تک پہنچنے کے لیے دوسرے روز ہی کوئی عملی قدم اٹھایا جا سکتا تھا۔
میں تھانے سے اٹھا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ دوسرے روز میں نے ایسا ہی رب نواز کی قیادت میں ایک پولیس پارٹی ترتیب دی اور انہیں سمڑیال روانہ کر دیا۔ میں نے ایس آئی کو تاکید کر دی تھی کہ پہلے وہ اپنے طور پر امیر علی کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اگر وہاں اس کی موجودگی کا سراغ ملے تو صفیہ سمیت اسے گرفتار کر کے تھانے لے جائے، اگر صفیہ اس کے ساتھ نہ ہو تو بھی امیر علی کو ضرور گرفتار کر کے لے آئے۔ میرا خیال تھا امیر علی صفیہ کے اغوا میں ملوث تھا یا نہیں، پر دو صورتوں میں اس سے مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ اسی شام اے ایس آئی واپس لوٹا اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی لوٹا۔ اس کی تحقیق و تفتیش کے مطابق امیر علی سمریال گیا ہی نہیں تھا۔ یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی کہ امیر علی کی والدہ بیمار تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ امیر علی نے اپنی والدہ کی بیماری کا ڈرامہ رچایا تھا۔ امیر علی کی والدہ نے ایس آئی کو بتایا تھا کہ قریب قریب ایک ہفتہ قبل امیر علی گاؤں آیا تھا اور ایک رات وہاں گزار کر واپس چلا گیا، اور اس کی آمد معمول کے مطابق تھی۔ فرید پاری میں 7 تاریخ کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ تنخواہ وصول کرنے کے بعد ہی امیر علی ہر ماہ اپنے گاؤں کا چکر لگایا کرتا تھا۔ اے ایس آئی نے امیر علی کے گھر والوں کی تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہاں رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ امیر علی کا باپ مشتاق احمد طویل عرصے سے مزدوری کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی ماں بھی خاصا ضعیف ہو چکی تھی۔ بہن بھائی چھوٹے تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ امیر علی کے بارے میں جان کر سب کے اوس خطا ہو گئے۔ اے ایس آئی رب نواز انہیں تسلی دے کر آیا تھا کہ جیسے ہی امیر علی کا کوئی سراغ ملا انہیں بھی خیر خبر کر دی جائے گی۔ ان سے وعدہ بھی لیا تھا کہ اگر ان میں سے امیر علی اور صفیہ کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے تو وہ فوری طور پر متعلقہ تھانے کے انچارج کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دے۔ اے ایس آئی نے متعلقہ تھانے کے انچارج کو ساری بات سے آگاہ کر کے تعاون کی اپیل کی تھی۔ اب ایک بات پایت تکمیل کو پہنچ چکی تھی کہ صفیہ کے اغوا میں امیر علی 100% ملوث تھا۔ اگلے روز میں نے امیر علی کی تصویر ایک فوٹوگرافر کو دے کر اس کی نصف درجن کاپیاں تیار کروا لی۔ امیر علی کی تصویر کے ساتھ ایک کاپی میں نے ارد گرد کے تھانوں کو بھیج دی اور تاکید کر دی کہ وہ اپنے تھانوں کی حدود میں اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے اس تلاش کا پس منظر بھی واضح کر دیا تھا۔ آئندہ 3-4 روز تک میں ان بسوں کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے پوچھ گچھ کرتا رہا جو 15 دسمبر بروز اتوار کی صبح کنگھی والا کے قریب سے گزری تھی۔ ایک بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ امیر علی سمڑیال نہیں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ یا تو لاہور کی طرف نکل گیا یا پھر راولپنڈی کی طرف۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح سڑک پر بسوں کی بھرمار نظر نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے 2 گھنٹے کی تفتیش کے بعد ہی معلوم کر لیا کہ 15 دسمبر کی صبح کنگھی والا سے صرف 3 بسیں گزری تھیں۔ 3-4 روز تک میں ان 3 بسوں کے ڈرائیور اور کنڈکٹروں کو امیر علی کی تصویریں دکھا کر پوچھ تاچھ کرتا رہا۔ انہیں نے امیر علی کی تصویر دیکھنے کے بعد پورے یقین سے مجھے بتایا کہ امیر علی ان کی بس میں نہیں بیٹھا تھا، نہ تو اکیلا اور نہ ہی کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ۔ امیر علی کے چہرے پر داڑھی موجود تھی، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی نے اسے دیکھا ہو اور یاد نہ رکھا ہو۔ میں نے ان ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو صفیہ کا حلیہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا۔ میں نے ایک اور امکان پر بھی غور کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نصف شب کو فرار ہوئے ہوں۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے وہاں سے رات کو گزرنے والی بسوں کو بھی چیک کیا، لیکن نتیجہ ڈھا کے 3 پات کی صورت میں برآمد ہوا۔ گویا یہ فاصلہ ہو گیا کہ وہ دونوں بس میں بیٹھ کر کسی دوسرے ضلع کی طرف نہیں گئے، انہیں آس پاس کے علاقے میں ہی تلاش کرنا پڑا چاہیے تھا۔ اس سے اگلے روز میں نے 3 پولیس اہلکاروں پر مشتمل 5 پولیس پارٹیاں ترتیب دی اور اپنے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے انہیں پورے ضلع میں پھیلا دیا۔ ان پارٹیوں کے علاوہ ضلع کے دوسرے تھانے بھی امیر علی اور صفیہ کی تلاشی سرگرمی سے جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس دوران میں چوری فرزند علی تھانے کے کئی چکر لگا چکا تھا۔ وہ اپنے طور پر بھی مختلف علاقوں میں امیر علی اور صفیہ کو تلاش کروا رہا تھا۔ میں نے جن 3 سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو کنگھی والا میں متعین کر رکھا تھا ان کی جانب سے بھی کوئی خاص اطلاع مجھے موصول نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اب تک کی کارروائی کی رپورٹ ایس پی علاقہ کو بھجوا دی تھی۔ اس سلسلے میں جو دفتری کارروائی ہوتی ہے وہ ان کے ذکر کو حذف کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ تفتیش کے دوران میں ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ان کی تفصیل آپ کے لیے غیر دلچسپ ہوگی۔ یہ وقوعے سے لگ بھگ 1 ماہ کی بات ہے۔ وہ ہفتے کا دن تھا۔ دوپہر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ کنگھی والا میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اطلاع لانے والا ایک سادہ لباس پولیس اہلکار تھا۔ میں نے فی الفور اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس عجیب و غریب منظر کی وضاحت طلب کی۔ اس نے سنسی خیز انکشاف کیا، ملک صاحب، ادھر کنگھی والا کے باہر کھیتوں میں ایک پرانا کنواں ہے جو بیری والے کھو کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، اس کنویں میں کوئی گڑبڑ ہے۔ کانسٹیبل نے بتایا 2-4 دن سے ان کنویں کے اوپر چیل کوے منڈلا رہے ہیں، لیکن آج تو حد ہی ہوگی۔ مردہ خوار گدوں نے صبح ہی صبح اس کنویں پر دھاوا بول دیا۔ وقفے وقفے اس کنویں کے اندر ان کی آمد و رفت جاری ہے۔ گاؤں کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہیں اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
کانسٹیبل کی فراہم کردہ سنسنی خیز معلومات سے ظاہر ہوتا تھا کہ کنویں کے اندر مردہ خور پرندوں کی اچھی خاصی خوراک موجود تھی۔ اس وقت میرے ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے کانسٹیبل سے پوچھا، تمہارے دوسرے دونوں سادہ لباس ساتھی کہاں ہیں؟ وہ بیری والے کھوہ پر ہی ہیں جناب۔ میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کنگھی والا جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ اس کنویں پر موجود تھا۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے مردہ خوار پرندے کنویں سے ہٹ گئے تھے۔ ان کی اچھی خاصی تعداد مجھے آس پاس کے درختوں پر نظر آئی۔ تھوڑی دیر بعد چوری فرزند علی بھی وہاں آن موجود ہوا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ سیدھا میرے پاس آیا۔ دعا سلام کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب یہ کیا چکر ہے؟ چکر کا پتہ ہم ابھی چلا لیتے ہیں چوری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ حوصلہ رکھیں، ابھی اسی رات سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ اس کے بعد میں نے وہاں موجود افراد کو کنویں کے پاس سے دور چلے جانے کو کہا۔ وہ میری ہدایت کے مطابق وہاں سے ہٹنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں چوری فرزند علی اور مسلح سپاہی وہاں رہ گئے۔ درختوں پر موجود پرندے بے چین دکھائی دیتے تھے اور اس اضطراری انداز میں اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے تھے۔ میں نے چوری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا، چوری صاحب آپ بھی ادھر آ جائیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا اور اپنے انداز کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، کیسا اندازہ؟ یہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ ہم کنویں سے خاصا فاصلے پا رہے کر ایک گھنے درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ چند لمحات خاموشی سے گزر گئے، پھر درختوں پر موجود گدوں نے اپنے پناہ گاہوں سے پرواز کی اور اس کنویں کی ٹوٹی پھوٹی منڈیر پر آ کر ڈیرے جما لیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کنویں کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا۔ میں نے چوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چوری صاحب آپ کے خیال میں کنویں کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر حیرانی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، میرا خیال ہے اس کنویں کے اندر کوئی مردہ جانور موجود ہے۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے، میں نے کہا، لیکن میرا خیال آپ کے خیال سے تھوڑا مختلف ہے۔ چودھری نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی اس کی نظر کو انداز کرتے ہوئے میں نے کہا، میں کنویں پر چل کر دیکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ اپنے ہمراہ آنے والے سپاہیوں کو میں نے ہدایت کی کہ وہ ان بھوکی گدوں کو کنویں کے پاس سے ہٹا دیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہم سے پہلے کنواں پر پہنچ گئے اور اپنی بندوقوں کی مدد سے گدوں کو وہاں سے بھگانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ مردہ خوار پرندے وہاں اپنی عارضی پناہ گاہوں پر جا چکے تھے۔ میں نے ایک سپاہی کو بھیج کر تھانے سے 2 ماہر کوپواؤں کا کانسٹیبلوں کو بلا لیا۔ اس کے بعد میں نے چوری سے کہا، مجھے چند مضبوط رسوں کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کے گاؤں سے ایسے رسوں کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن زدہ میز انداز میں بولا، رسے تو ہر طرح سے مل جائیں گے جناب، پر آپ کا ارادہ؟ میں نے کہا، آپ کو میرے ارادے کا بھی پتہ چل جائے گا، پہلے رسے تو منگوا لیں۔ اچھا جی۔ چوری نے دور نظر سے مجھے دیکھا اور دور کھڑے ہوئے گاؤں کے افراد کے پاس جا کر انہیں کچھ ہدایت دینے لگا۔ میں نے دیکھا اسی وقت 2 جوان گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ چوری واپس میرے پاس آ گیا اور مجھ سے بولا، میرا خیال ہے کہ آپ کسی کو کنویں کے اندر اتارنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑ کر پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے جناب، آپ قانون کے محافظ ہیں، میں آپ کی تفتیش کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ آپ کا اندازہ درست ہے چوری صاحب، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں نے تھانے سے جن 2 سپاہیوں کو بلوایا ہے وہ پہاڑوں پر چڑھنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ آپ کی منگوائی مضبوط رسیوں کے ذریعے اس پرسرار کنویں میں اتریں گے۔ چوری کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھ میں دیر نہ لگی کہ اس کنویں کے حوالے سے جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہی ڈر اسے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بات کو میں نے ابھی تک فراموش نہیں کیا تھا، اور وہ یہ کہ صفیہ اور امیر علی کے سلسلے میں چوری فرزند علی اور عالیہ بیگم نے مجھ سے کافی جھوٹ بولے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے امیر علی اور صفیہ کے بیچ پائے جانے والے عشق معاملات کو یک طرفہ قرار دیا تھا، جبکہ صفیہ جن حالات اور جن طریقے سے غائب ہوئی تھی وہ اسرار و واقعات ان کے بیان کی نفی کرتے تھے۔ میں ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں کر سکا پایا تھا، انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ عام طور پر انسان جب کسی حقیقت کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کے پیش نظر 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک یا ایک سے زیادہ مقاصد بھی اس کا مطلوب ہو سکتے ہیں۔ انسان تو یا تو کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یا وہ کسی بڑے نقصان سے خود کو بچانا چاہتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا تیسرا مقصد شان و شوکت کا اظہار کرنا تھا۔ چودھری اور عالیہ بیگم کو اپنی شان و شوکت کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یا تو وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے یا پھر کسی نقصان سے بچنا چاہتے تھے۔ چودھری اور عالیہ بیگم سے متعلق مشہور افواہیں سے بھی میں بخوبی آگاہ تھا۔ میں حالات کے تانے بانے ملا رہا تھا کہ چوری کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، امیر علی کے بارے میں آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی؟ تفتیش جاری ہے چوری صاحب، میں نے کنویں کی جانب دیکھتے ہوئے میں نے خیز انداز میں کہا۔ چوری کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال چمکا۔ میں نے پوچھا، چوری صاحب آپ کو اس وقت امیر علی کیسے یاد آ گیا؟ بس یوں ہی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا،
عالیہ بیگم اپنی بیٹی کی جدائی میں چارپائی سے لگ گئی ہے۔ میں نے کہا چوری صاحب، میری اب تک کی تفتیش کے مطابق امیر علی اور صفیہ اس ضلع سے باہر نہیں گئے۔ ایک لمحے کے وقفے سے میں نے اضافہ کیا، اور آس پاس کے سارے پنڈ بھی ہم نے چھان مارے۔ سمجھ میں نہیں آتا انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ چوری نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، چوری صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے واقعی انہیں زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ملک صاحب؟ میں نے کہا کہ وہ دونوں جیتی جاگتے انسان تھے۔ ہم نے جتنی باریک بینی سے انہیں تلاش کیا، اگر وہ کہیں ہوتے تو ضرور مل جاتے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر چوری کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جلدی سے بولا، کہیں آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ یہ ناممکن تو نہیں چوری صاحب؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہوں گے، ورنہ کہیں نہ کہیں سے ان کی لاشیں تو مل جاتی۔ میں نے کہا چوری صاحب، ان کی لاشیں تو ہمیں اس وقت ملتی جب انہیں یوں ہی کہیں پھینک دیا جاتا۔ ممکن ہے آپ کے خیال کے مطابق واقعی ان کی لاشوں کو زمین کھا گئی ہو؟ چوری کو جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ گاؤں کی طرف جانے والے نوجوان رسے لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے میرے مطلوبہ سپاہی بھی تھانے سے آ گئے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ ادھورا رہ گیا اور میں ان سپاہیوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میری ہدایت کے مطابق ایک طویل مضبوط رسے کو ایک نزدیکی درخت کے توانا تنے سے باندھ دیا گیا۔ رسے کے دوسرے سرے کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ پھر میرے اشارے پر ایک ماہر کوپواں پولیس والا اس رسے کی مدد سے کنویں میں اترنے لگا۔ میں نے اسے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان کنویں سے برآمد ہوا اور بولا، ملک صاحب، رسہ کنویں کی تہہ تک نہیں پہنچ پا رہا، یا تو اس رسے کی لمبائی کو بڑھایا جائے یا پھر کسی ٹارچ وغیرہ کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ کنویں کی تہہ میں گھپن دے رہا ہے۔ فوری طور پر اس کی فرمائش پوری کر دی گئی۔ چوری نے میرے کہنے پر اپنی حویلی سے جرمن میڈ ٹارچ منگوا لی۔ اس دوران اس رسے کو ایک اور رسے سے باندھ کر اس کی لمبائی کو دگنا کر دیا گیا۔ پولیس کا ماہر جوان ایک مرتبہ پھر کنویں کے اندر غائب ہو گیا۔ باہر موجود تمام افراد سانس روک کے کھڑے تھے۔ 5 منٹ کے بعد پولیس کے جوان نے باہر آ کر رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک خبر سنائی۔ ملک صاحب، کنویں کی تہہ میں 2 انسانی لاشیں موجود ہیں۔ اس نے رک رک کر واضح الفاظ میں بتایا۔ ان میں ایک لاش کسی لڑکے کی ہے، دوسری داڑھی والا کوئی جوان ہے۔ دونوں کے سر خون آلود ہیں اور جسم نوچے ہوئے ہیں، اور دونوں آپس میں اس طرح لپٹے ہوئے ہیں جیسے انہیں خدشہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی کوئی انہیں جدا کر دے گا۔ میں نے سوالیہ نظر سے چوری فرزند علی کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، کہیں وہ دونوں… میرا بھی یہی اندازہ ہے چوری صاحب، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ممکن ہے انہیں زمین کھا گئی ہو۔ اس دل روز سنسنی خیز انکشاف کے ٹھیک 8 گھنٹے بعد ان دونوں کی لاشوں کو کنویں سے باہر نکالا جا چکا تھا۔ اس دوران میں عالیہ بیگم بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ کسی نے اسے اس بازیافت کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ بیٹی کی اجڑی بجڑی لاش کو دیکھ کر عالیہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا اور وہ دہاڑے مار کر رونے لگی۔ چوری فرزند علی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالیہ نے آتے ہی صفیہ کو لاش کو پہچان لیا۔ امیر علی کو لاش کی بھی تصدیق ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سب کو لاشوں سے دور ہٹا دیا اور ان کا معائنہ کرنے لگا۔ امیر علی کے سر پر کسی تیز دھار آلے کے زخم واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ زخم کسی کلہاڑی یا گنڈاسے یا ٹوکے وغیرہ کے ہو سکتے تھے۔ صفیہ کے چہرے، سر اور کندھوں پر بھی ایسے ہی کاری ضربیں نظر آ رہی تھی۔ ان دونوں کے بازوؤں اور ہاتھ بھی کٹے ہوئے پڑے تھے۔ یوں دکھائی دیتا تھا کہ انہوں نے حملہ آور کے وار روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان کی ایک نہ چلی۔ سر پر لگنے والے زخم بہت گہرے تھے اور کئی جگہ سے کھوپڑی کی ہڈی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں الٹ پلٹ کر باریک بینی سے دونوں لاشوں کو معائنہ کیا۔ ان کے ہاتھ، چہرے اور سروں پر جمے ہوئے خون کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی موت واقع ہوئی کافی دن گزر چکے ہیں۔ مردہ خوار پرندوں نے ان کے مردہ اجسام پر جو طب آزمائی کی تھی وہ بھی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ موسم سرما کی وجہ سے ان کی لاشوں کی حالت زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی، شاید اس لیے گدا وغیرہ خاصا تاخیر سے ان تک پہنچے تھی۔ اگر موسم گرما ہوتی تو ممکن ہے بہت جلد فنا تفن سے بس جاتی اور کئی روز پہلے اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہوتا۔ میں نے ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا اور خود چودھری کے اصرار پر اس کی حویلی میں آ گیا۔ عالیہ بیگم رو رہی تھی اور روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہم اسے پہلے اس حویلی میں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت ایک ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے صدمے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے عالیہ بیگم کو ایک سکون آور ٹیکہ لگا دیا۔ ہم ویلی کی وسیع اور ایز بیٹھک میں آ کر بیٹھے تو چوری فرزند علی نے مردہ لہجے میں کہا، ملک صاحب، یہ تو معاملہ ہی دوسرا نکل آیا۔ ابھی تو آگے دیکھے چوری صاحب، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کون کون سا نیا معاملہ سامنے آتا ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔
تھوڑی دیر بعد میں نے دھیمے لہجے میں کہا، چوری صاحب یہ موقع تو ایسا نہیں کہ پھر بھی آپ سے ایک ذاتی قسم کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ چودھری نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بوجھل آواز میں بولا، کس قسم کا ذاتی سوال؟ اس وقت بیٹھک میں میرے اور چوری کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک سرگوشانہ انداز میں کہا، آپ کی اور عالیہ بیگم کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں۔ اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی بات ہے جناب؟ مجھے پتہ چلا کہ آپ عالیہ بیگم سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ اس بات کو آپ چھوڑیں، میری بات کا جواب دیں۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ کسی افواہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے ملک صاحب، وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، عالیہ بیگم میرے مرحوم دوست کی بیوہ ہے۔ اس کا خیال رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ نہیں۔ اور یہاں تک لوگوں کے کہنے کا تعلق ہے تو کسی کی زبان کہاں تک پکڑی جا سکتی ہے؟ لوگ تو بادشاہوں کو پیچھے پیچھے گالیاں دیتی ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا چوری صاحب کہ رائی ہو تو پربت بنتا ہی ہے۔ آپ کو شبہ کیوں ہے؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، چوری صاحب معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے عالیہ نے جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ میں یہ یقین کر لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ عالیہ نے بیگم نے بہت سے حقائق مجھ سے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ کیسے حقائق؟ امیر علی اور صفیہ کے تعلقات کے حقائق۔ چوری بولا، ملک صاحب آپ کھل کر بات کریں تو اچھا ہے، چلیں کھل کر بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، آئس آپ نے اس حقیقت کا انکار کیوں کیا کہ امیر علی اور صفیہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے؟ وہ یک طرفہ محبت تھی، چودھری جلدی سے بولا۔ صفیہ امیر علی کو پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ حالات و واقعات اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ دونوں کی لاشوں کو دیکھ چکے ہیں، کیا آپ میرے خیال کی تردید کریں گے؟ میں اس وقت کسی تصدیق یا تردید کی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا ملک صاحب۔ چوری بے بسی سے کہا، اور اس واقعے نے مجھے اعصابی طور پر بہت بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تقیدی لہجے میں کہا۔ آپ کی حالت سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ ویسے عالیہ بیگم کی حالت خاصا تشویشناک ہے۔ وہ ایک دم چونک گیا، پھر بولا، ملک صاحب آپ نے ایک بات نوٹ کی؟ کون سی بات؟ عالیہ بیگم اس وقت میری حویلی میں موجود ہے۔ اس حویلی میں یہاں میری 3 عدد بیویاں پہلے رو رہی ہیں۔ آپ عورتوں کی نفسیات اور فطرت سے آگاہ ہوں گے۔ اگر یہ عالیہ بیگم سے میری کسی بھی قسم کی مراسم ہوتے جو بعد از شادی پر ختم ہو سکتے تھے تو میری بیویاں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس حویلی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کہا، چوری صاحب میں نے ایک بات کی تھی، تصدیق کے لیے آپ سے کسی بھی قسم کا سوال کیا تھا۔ اگر آپ کو میرے الفاظ سے تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں، آپ تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، چوری صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ جس روز امیر علی اور صفیہ لاپتہ ہوئے تھے اس سے 2 دن قبل یعنی جمعہ 13 دسمبر کی رات کو آپ عالیہ بیگم کے گھر پر موجود تھے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، مجھے یاد پڑتا ہے، میں وہاں موجود تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کے کھانے پر مدعو تھے۔ میں نے کہا، عالیہ بیگم نے اس رات امیر علی کو بھی اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، بالکل بلایا تھا جناب، لیکن میں ابھی تک سمجھا نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالیہ بیگم نے اس رات آپ کی موجودگی میں امیر علی کو اپنے گھر کیوں بلایا تھا؟ وہ چاہتی تھی کہ میں بھی اس سے سمجھاؤں کہ اس سلسلے میں یہی کہ وہ صفیہ کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ اور آپ نے امیر علی کو سمجھا دیا تھا؟ کوشش تو میں نے کی تھی، چودھری نے بتایا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میری کوشش راگا گئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا تھا کہ اس رات عالیہ بیگم نے کچھ ایسی باتیں کی تھی جن سے امیر علی کی تذلیل کا پہلو نکلتا تھا۔ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ چوری پہلو بدلتے ہوئے بولا، آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، میں نے تقیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی رات عالیہ بیگم نے خاص طور پر امیر علی کو اپنے گھر اس لیے بلایا تھا کہ وہ آپ کے سامنے اس کی بے عزتی کر سکے، بلکہ اس نے کھل کر اپنی عزم کا اظہار بھی کیا تھا۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ آپ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اس کی حالت خاصا حد تک سنبھل چکی تھی اور لب و لہجے میں اعتماد لوٹ آیا تھا۔ وہ بولا، میرے خیال میں آپ کو یہ سب کچھ بابِ بشیر کی گھر والی مختارہ بیوی نے بتایا ہوگا۔ وہ عالیہ بیگم سے بہت بیر کھاتی ہے، خاص طور پر جب سے عالیہ بیگم نے صفیہ کے رشتے سے انکار کیا تھا۔ میں نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے یہ معلومات کس نے فراہم کی؟ آپ نے ان باتوں کی تردید کر دی۔ میں آپ کے جواب بات کو یاد رکھوں گا ملک صاحب، آگے آپ کی مرضی، یقین کریں نہ کریں۔ میں نے کہا، ہم دوسروں کی کہی ہوئی باتوں تفتیش کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی تفتیش جاری رکھیں ملک صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔
امیر علی اور صفیہ کی روپوشی کا معاملہ تو حل ہو گیا، اب آپ کو ان قاتلوں یا قاتلوں کو تلاش کرنا ہے۔ یہ دوہرے قتل کی واردات ہے جناب، میں نے کہا، اور یہ واردات آپ کے گاؤں میں ہوئی، اس لیے میں اپنی تفتیش کا آغاز آپ ہی کے گاؤں سے کروں گا۔ میں ہمدن گوش ہوں گا۔ میں نے پوچھا، چوری صاحب، آپ کے خیال میں یہ کارنامہ کسی شخص یا اشخاص نے انجام دیا ہوگا؟ میں اس بارے میں خیال آرائی کرنے سے معذور ہوں، وہ معذرت خواہ انداز میں بولا۔ میرے حساب سے اس گاؤں میں ان کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ آپ کا مطلب ہے قاتل یا قاتلوں کا تعلق کسی دوسرے گاؤں سے ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے سوال کیا۔ وہ میرے سوال سے حیران ہو گیا، جلدی سے بولا، میرا یہ مطلب نہیں جناب۔ دیکھیں نا جی، وہ بات بناتے ہوئے بولا، یہاں انسان کے 100 دوست ہوتے ہیں، وہاں ایک آدھ دشمنی بھی ہوتا ہے۔ میں نے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں کا ایک کوئی دشمن یہاں موجود نہیں جو ان کے خون میں ہاتھ رنگنے کو تیار ہو جائے۔ میں نے کہا، چوری صاحب، آپ اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ ان دونوں بدقسمتوں خون میں کسی نے اپنے ہاتھ رنگ لیے ہیں۔ یہ واردات اسی گاؤں میں ہوئی ہے، لہٰذا زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ قاتل یا قاتلوں کا تعلق کسی گاؤں سے ہو سکتا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ وہ تعجب میں نظر آنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کسی پر شک ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ چوری نے مجھے آس پاس کے گاؤں کے چند جرائم پیشہ افراد کے نام بھی نوٹ کروا دیے اور کہا، ذرا آپ ان بندوں کو بھی چیک کر لیں۔ میں دل میں چودھری کی حماقت پر ہنس پڑا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس کی چال کو سمجھ لیا ہے۔ واضح طور پر اس نے مجھے بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ ہر گاؤں میں لوفر، اوباش، گنڈے اور جرائم پیشہ افراد پائے جاتے ہیں، لیکن چودھری کو اپنے گاؤں میں ایسے افراد نظر نہیں آتے تھے کیا؟ اور اس نے مجھے ارد گرد کے گاؤں میں پائے جانے والے مجھے مشکوک افراد کو چیک کرنے کا مشورہ دے دیا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا، میں چاہتا ہوں آپ صفیہ کے قاتل یا قاتلوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے چودھری صاحب، میں نے زمینی انداز میں کہا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ تھانے پہنچنے سے پہلے میں نے یہ اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی تفتیش کا مرکز و محور کنگھی والا گاؤں کو ہی بناؤں گا، لیکن نہایت خفیہ انداز میں۔ چودھری کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ چودھری فرزند علی کو بے خبر رکھ کر ہی میں کوئی کام کی بات معلوم کر سکتا تھا۔ میں چودھری کی طرف سے خاصا مشکوک ہو چکا تھا۔ تھانے پہ آ کے میں نے سب سے پہلے ان سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو اپنے کمرے میں بلا لیا جن کی ڈیوٹی میں نے کنگھی والا کی نگرانی پر لگائی ہوئی تھی۔ ان کو کچھ احکامات جاری کیے اور گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ دوسری صبح میں نے اس کانسٹیبل کو سمڑیال روانہ کر دیا تاکہ امیر علی کے ورثہ کو اس المناک سانحے کی اطلاع دی جا سکے۔ اس کے بعد تازہ ترین صورتحال کی رپورٹ تیار کرنے لگا۔ رپورٹ تیار کرنے کے بعد میں نے ایس پی علاقہ اور ڈپٹی کمشنر کو بھجوا دی۔ دوپہر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول امیر علی اور مقتولہ صفیہ کی موت اتوار 15 دسمبر کی صبح 5 اور 6 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہ کاری ضربے تھی جو کسی تیز دھار آلے کی مدد سے ان کے سروں پر لگائی گئی تھی۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی شخص تھا وہ یہاں تو اتنا طاقتور تھا کہ چودھری کی مخالفت مول لینے کا حوصلہ رکھتا تھا، یہاں پھر اسے کسی طاقتور شخص کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ یہ کسی دل جلے عاشق کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ میرا ذہن جس تیزی سے واقعات کی کڑیاں ملا رہا تھا، اس سے مجھے امید تھی کہ بہت جلد میں امیر علی اور صفیہ کے قاتلوں تک پہنچ جاؤں گا۔ اگلے روز چوری فرزند علی عالیہ بیگم کو تھانے لے آیا۔ میں نے عالیہ بیگم کا تفصیلی بیان دوبارہ نوٹ کیا، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ لگتا تھا کہ چودھری اسے پڑھا کر لایا ہے۔ دونوں کے بیانات میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ چودھری کے رخصت ہونے کے آدھے گھنٹے بعد مقتول امیر علی کا چھوٹا بھائی کبیر اپنی ماں برکت بی بی کے ساتھ دل گرفتہ حالت میں تھانے پہنچا۔ برکت بی بی اپنی جوان سالہ بیٹی کی لاش حاصل کرنے آئی تھی۔ اس کی آوازاری دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے خصوصی دلچسپی لے کر امیر علی کی لاش کو جلد از جلد سمڑیال بھیجنے کی انتظام کیے۔ اس سے زیادہ میں اس ستم نصیب عورت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ مجھے اپنی بے بسی کا اندازہ تھا۔ میں اپنی بھرپوری صلاحیت کو بروئے کا لا کر بھی امیر علی کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ میں اپنے دل میں امیر علی کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دلوانے کا پختہ عزم کر چکا تھا۔ اگلے روز میں تھانے پہنچا تو ایک نہایت ہی اہم اطلاع میری منتظر تھی۔ میں نے جن ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کو چودھری کی کڑی نگرانی کی ذمہ داری سونپی تھی، ان میں سے ایک میرا منتظر کر رہا تھا۔ میں نے فوری طور پر اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ممتاز خان، کیا کوئی خاص بات ہے؟ بات کے خاص یا عام ہونے کا فیصلہ آپ کریں گے ملک صاحب۔ چوری فرزند علی گزشتہ 2 روز سے خفیہ طور پر جیرے موچی کو ڈھونڈ رہا ہے اور جیرا موچی پنڈ سے غائب ہے، اور یہ اطلاع تم 2 روز بعد مجھ تک پہنچا رہے ہو۔ میں نے اسے کڑے تیور سے گھورا۔ اس نے منت انداز میں کہا، ملک صاحب،
میں نے عرض کیا نا کہ چوری فرزند علی یہ کام نہایت خاموشی سے خفیہ طور پر کر رہا تھا. مجھے آج صبح ہی اس کی خبر ہوئی اور میں نے قدرے نرم لہجے میں پھر پوچھا اور یہ جیرا موچی کون ہے بھائی؟ کانسٹیبل نے جواب دیا جناب جیرا کنگی والی کا ہی رہنے والا ہے. اس کے بوڑھے باپ وزیر حسین موچی کی ادھر پنڈ میں ہی جوتوں مرمت کی دکان ہے. تم جیرے موچی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایک نمبر کا لوفر اور لفنگا ہے جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا. میں نے پوچھا کیا وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ اس کی دکان میں کام کرتا ہے؟ نہیں جناب، اسے تو آوارہ گردی اور بدماشی سے ہی فرصت نہیں، کام کیا کرے گا؟ میں سوچ میں پڑ گیا. چوری فرزند علی کو ایک ایسے شخص کی تلاش کیوں تھی جو اوباش، آوارہ اور گنڈا تھا؟ پھر خاص بات یہ کہ چودھری نہایت رازداری میں اسے کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ میں نے پوچھا ممتاز خان تم نے بتایا کہ جیرا موچی کنگھی والا سے غائب ہے، کیا تم نے اس بات کی تصدیق کر لی؟ جی ہاں، میں نے اپنے طور پر تصدیق کر لی ہے جناب. جیرا موچی کب سے نظر نہیں آ رہا؟ جب سے امیر علی اور صفیہ کی لاشیں بیری والے خوہ سے برآمد ہوئی ہیں جناب. تم کہنا چاہتے ہو کہ جیرے کی غیر حاضری سے چودھری کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ میں سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا. اور وہ کمبخت بھی اسی دن سے کیوں غائب ہے جبکہ کنویں سے 2 لاشیں نکالی گئیں؟ کانسٹیبل ممتاز خان نے خیال رائی کہی ملک صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ جیرے موچی کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے. میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی سوچ کو سادہ لباس کانسٹیبل ممتاز خان پر یا نہ ہونے دیا اور کہا ٹھیک ہے تم فوری طور پر واپس کنگھی والا جاؤ اور چوری کی سرگرمیوں پر نظر رکھو. جو حکم صاحب. اور ایک بات اپنے دوسرے دونوں ساتھیوں سے ملاقات کرو اور انہیں تاکید کر دو کہ وہ بھی خفیہ طور پر جیرے موچی کا سراغ لگانے کی کوشش کریں. اگر جیرے کے بارے میں کوئی اہم اطلاع ملے تو فوری طور پر مجھے اطلاع دیں اور فوری طور پر اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئیں. میں سمجھ گیا جناب، وہ پراعتماد انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا. آپ فکر ہی نہ کریں. اس کے جانے کے بعد میں نے ایسا ہی منظور الائی کو اپنے کمرے میں بلا لیا. وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سمجھانے کے بعد کہا منظور تمہیں جتنے سپاہیوں کی ضرورت ہو انہیں منتخب کر کے ایک چھاپہ مار ٹیم تشکیل دو اور نہایت ہی رازدانہ انداز میں آس پاس کے علاقوں میں جیرے موچی کو تلاش کرنے کی کوشش کرو اور جیسے اس کا کوئی سراغ ملے اسے گرفتار کر کے یہاں لے آؤ. آپ بے فکر ہو جائیں جناب. شاباش. جیرے چوری کے ہتھے نہ چڑھنے پائے. وہ پرعزم لہجے میں بولا میں اپنی کوشش کروں گا جناب، آگے جو مولا کو منظور. اور میرے کمرے سے نکل گیا. میں نے اسی روز بطور احتیاط پیش بندی کرتے ہوئے پولیس کے مخبروں کو بھی ریڈ الرٹ کر دیا. آئندہ روز تک حالات غیر یقینی رہے. تیسرے روز ایک اہم اطلاع مجھ تک پہنچی. وہ اطلاع تھی جیرے موچی کے بارے میں. اطلاع دینے والے پولیس کا پرانا مخبر تھا. نبی بخش نے مجھے بتایا کہ جیرا موچی امن آباد کے چوری دلدار حسین کے ڈیرے پر دیکھا گیا ہے. میں نے اسی روز دوپہر کے بعد ایک ہوشیار قسم کے صحت مند حوالدار کو ساتھ لیا اور اس پنڈ والی بس میں سوار ہو گیا. امن آباد پہنچ گیا. اس بس میں سفر کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ یہ امن آباد کے اندر سے گزرتی تھی. جب ہم چوری دلدار حسین کے ڈیرے پر پہنچے تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے. وہ ڈیرا گاؤں سے ذرا ہٹ کر واقع تھا. ڈیرے کے چاروں جانب ہرے بھرے کھیتوں کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا. ڈیرے میں ہماری ملاقات ایک عمر رسید شخص سے ہوئی. وہ ہماری وردیوں کو دیکھتے ہی سہم گیا. یہ تو اسے دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جیرے موچی کو نہیں ہو سکتا. میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے سوال کیا جیرا کہاں ہے چاچا؟ آپ جیرے سے ملنے آئے ہیں؟ اس نے الٹا سوال کر دیا. یہاں تو کوئی جیرا نہیں رہتا. حوالدار نے اسے کالر سے پکڑا اور سخت لہجے میں کہا چاچا ہم پوری تسلی کر کے یہاں آئے ہیں، سیدھے طرح بتاتے ہو یہاں. میں نے اسی وقت چونک کر ڈیرے کے کمروں والے حصے کی طرف دیکھا. وہاں مجھے غیر معمولی نقل و حرکت دکھائی. میں نے حوالدار کو اس جانب متوجہ کیا اور خود بھی دوڑتے ہوئے ادھر بڑھا. ہم نے بر وقت حرکت کی تھی. اگر ہمیں تھوڑی تاخیر ہو جاتی تو یقینی طور پر وہ شخص ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا جسے میں نے ایک کھڑکی سے نکل کر کمرے کی عقبی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا. حوالدار مجھ سے اس پر پہلے چپٹ پڑا. اس وقت وہ شخص ڈیری کی دیوار پھلانگ رہا تھا. حوالدار نے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ہاتھ ڈال کر اسے دیوار پر سے کھینچ لیا. بڑا ماہرانہ انداز میں اسے زمین پر پٹک دیا. وہ جیرا موچی تھا. حوالدار نے اس کی صورت دیکھتے ہی اسے پہچان لیا. یقینی بات تھی کہ اس نے ہمیں عمر رسید شخص کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا. جیرا موچی خاصا جدار ثابت ہو رہا تھا. اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی اور حوالدار کو دھکا دیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا. دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی حوالدار نے اسے دوبارہ گھیر لیا. میں نے یہ صورتحال دیکھی تو آگے بڑھ کر ڈیرے کا دروازہ بند کر دیا. جیرے موچی نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ایک بڑک ماری اور دھمکی الیز لہجے میں کہا اے حوالدار ہٹ جا میرے سامنے سے. اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے حوالدار کو جھانسا دے کر اس کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کی. اس کی حرکت تو سکنات سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کبڈی کا اچھا کھلاڑی تھا. میں نے ایک ہاتھ جیرے موچی کی گردن پر رسید کرتے ہوئے خون خوار لہجے میں کہا اور اس سور کی اولاد قانون کو تڑی دے لگاتے ہو.
میں بھی تمہاری ساری بدماشی ناک کے راستے نکال دوں گا۔ اس کے بعد میں نے جیری موچی کو لاتوں اور گوسوں پر رکھ لیا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے بری طرح دھونک کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہانپنے لگا، اس کی ناک پھٹ گئی اور چہرے پر خون نظر آنے لگا۔ اس دوران میں حوالدار نے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی۔ ہماری اس مارا ماری سے موقع پا کر وہ عمر رسید شخص رفو چکر ہو چکا تھا۔ ہم نے اسے ڈیرے کے اندر ایک اور بار تلاش کیا مگر وہ کہیں اور نہیں نظر آیا۔ جوری موچی کی ساری تن من غائب ہو چکی تھی۔ ہم اسے گرفتار کر کے چودھری دلدار حسین کی حویلی میں لے آئے۔ میں نے علیحدگی میں چودھری کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر ہم جیرے کو اپنے ساتھ لے کر وزیر عباس تھانے پہنچ گئے۔ میں نے 2 خوفناک صورت والے کانسٹیبلوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور جیرے موچی کو ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے ذرا تھانے کے آداب سکھاؤ، میں اس سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ جلاد صورت کانسٹیبل جیرے موچی کو لے کر ٹرائل روم کی طرف چلے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے جیرے کے چیخنے چلانے اور بلبلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس دوران میں نے اپنی اچھی طرح سوچ کر یہ طے کر لیا تھا کہ جیرے موچی کو کسی صورت گھسانا ہے۔ 15 منٹ کے بعد جیرا موچی میرے کمرے میں موجود تھا۔ دونوں کانسٹیبلوں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے تھام رکھا تھا۔ میں نے دونوں کانسٹیبلوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور جیرے کی جانب متوجہ ہوا۔ حوالدار بھی اس وقت میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے جیرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، کچھ ہوش ٹھکانے آئے یا کوئی کسر باقی ہے؟ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، مائی باپ میرا قصور تو بتا دے۔ حوالدار نے اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے کہا، اوے کھوتی دے کھور، جب ادھر چودھری دلدار حسین کے ڈیرے پہ بڑی بڑکے مار رہا تھا تو اس وقت تمہیں یہ مائی باپ یاد نہیں آئے تھے؟ مجھ سے بھول ہوگی سرکار، اب میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ ہم تمہیں اس کا موقع ہی نہیں دیں گے کہ تم اس طرح کی کوئی حرکت کرو۔ حوالدار نے اس کی پنڈلی پر ایک ٹھنڈا بہت سخت قسم کا ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا۔ وہ بلبلا اٹھا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم کمگی والا سے فرار ہو کر احمد آباد کیوں گئے تھے؟ وہ تو میں محنت مزدوری کرنے گیا تھا سرکار۔ اس کا مطلب ہے ابھی کافی کسر باقی ہے۔ ملک صاحب یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا۔ حوالدار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ ایک رات کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں۔ میں نے جیری موچی کو حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ ایک رات کے لیے تمہارا مہمان ہوا۔ جیرا موچی سر جھکائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ گزشتہ رات کی خاطر توازہ سے بڑی راس آئی تھی۔ اس کے سارے کس بل نکل چکے تھے اور تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے حقیقی حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے 1 گھنٹے کی پوچھ گچھ کے جواب میں جیرے نے جو تفصیل بیان کی اسے اس کا اقبال جرم بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیرے موچی نے امیر علی اور صفیہ کے قتل کا اقرار کرتے ہوئے بتایا کہ صفیہ شروع سے اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ 1-2 مرتبہ اس نے صفیہ کا رستہ روکنے کی بھی کوشش کی لیکن صفیہ نے ایسے بری طرح لڑا دیا۔ نہ صرف یہ کہ جیرے کی ایسی خاصی بےعزتی کی بلکہ اسے دھمکی بھی دی تھی کہ آئندہ اگر اس نے بھی صفیہ کو میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ چوری سے اس کی شکایت کر دے گی، کر کے اس کی چمڑی کھچوا دے گی۔ جیرا بخوبی جانتا تھا کہ چوری فرزند علی صفیہ کے باپ کا دوست تھا اور ان کے گھر میں اس کا آنا جانا بھی تھا۔ جیرا چوری سے دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ چوری کی اگر جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو جیرا اس کی پرواہ نہ کرتا۔ چودھری مختلف قسم کے چھوٹے بڑے جرموں میں جیرے کا پشت پناہی کرتا تھا، اس لیے صفیہ کے معاملے میں جیرے کے پاس صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ امیر علی کی آمد نے جیرے کی جذباتی رقابت کو ہوا دی۔ جب جیرے کو پتہ چلا کہ صفیہ امیر علی سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہے تو اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں امیر علی کو اس جسارت پر مزہ چکھانے کا منصوبہ تیار کرنے لگا۔ صفیہ پر تو اس کا کوئی بس نہیں چل سکتا تھا۔ اس نے سوچا امیر علی کو وہ ضرور عبرت نگاہ بنا دے گا۔ وہ اپنے منصوبے پر عمل کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ ایک روز چوری نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ چوری جیرے سے چھوٹے بڑے الٹے سیدھے کام لیتا رہتا تھا۔ چوری نے اسے نہایت رازداری سے حکم دیا کہ مناسب موقع دیکھ کر امیر علی کو ٹھکانے لگا دے۔ جیرے کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ چوری نے امیر علی کو ٹھکانے لگانے کے احکامات 14 دسمبر ہفتے کی صبح کو جاری کیے تھے۔ جیرا تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ چوری نے اس کے دل کی بات کہہ کر اس کا حوصلہ بڑھا دیا۔ وہ امیر علی کی کڑی نگرانی کرنے لگا۔ دوسرے ہی روز علی صبح اسے یہ نادر موقع مل گیا۔ اس روز اتوار تھا اور دسمبر کی 15 تاریخ تھی۔ جیرے نے امیر علی اور صفیہ کو نہایت ہی پرسرا انداز میں گاؤں سے نکل کر کھیتوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان کا رخ جی ٹی روڈ کی جانب تھا۔ ان کی چال ڈال اور رفتار سے جیرے کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کس ارادے سے گاؤں سے نکل رہے تھے۔ اسے 100% یقین تھا کہ امیر علی صفیہ کو بھگا کر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جیرے نے ان کا تعاقب کیا اور بیری والی کھو کے نزدیک انہیں گھیر لیا۔ وہ دونوں جیرے کی آمد سے بے خبر آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک جیرے کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ شاید وہ جذبہ رقابت تھی جس نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔
चौधरी ने अमीर अली को ठिकाने लगाने का हुक्म दिया था, लेकिन जीरा इस वक्त होशो हवास से बेगाना हो चुका था। इसने इस जज्बा जुनून रंग से मगलूब होकर इन दोनों पर गंडासे के पे दर पर वार करने शुरू कर दिया। जब इसे ज़रा होश आया तो वो दो इंसानी जानों को मौत के घाट उतार चुका था। अब इसे इस फिक्र ने सताया कि सफ़िया की बबात चौधरी को क्या जवाब देगा। इसके शैतानी जहन में फौरी तौर पर एक मंसूबा तैयार हो गया। इसने अमीर अली और सफ़िया की लाशों को उस बंद कुएं में फेंक दिया। बाद आज इसने कुएं के आसपास अपने कारनामे के आसार को ख़त्म किया और खामोशी से घर आ गया। इसी रोज़ दोपहर के वक्त चौधरी ने इसे हवेली में बुलाया और अमीर अली और सफ़िया के बारे में पूछा। जीरे ने अपने मंसूबे के मुताबिक कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए लाइलमी का इजहार कर दिया। चौधरी थोड़ी देर तक इससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा, लेकिन वो अपनी हर बात पर डटा रहा कि वो अमीर अली और सफ़िया के बारे में कुछ नहीं जानता। चौधरी नतीजे पर पहुंचा कि सफ़िया अमीर अली के साथ फरार हो गई थी। इस वाक़े के एक माह बाद खैरियत से गुजर गया। फिर कुएं से अमीर अली और सफ़िया की दफन ज़दा लाश बरामद हुई तो जीरे मोची को अपनी मौत वाज़ नजर आने लगी। एक तरफ तो इसे चौधरी का खौफ था और दूसरी तरफ कानून का। इसने गांव से फरार हो जाने में भी अपनी आफत समझी और सीधा अहमदाबाद पहुंच गया। इसका ख्याल था कि फिल वक्त चौधरी दिलदार हुसैन से ज़्यादा मजबूत और महफूज पनाहगाह इसे कहीं और मैसर नहीं आ सकती। इस दौरान एक कांस्टेबल ने मुझे इतला दी कि चौधरी फरजंद अली थाने में दाखिल हो चुका है। मैंने बेसख्ता कहा, लो आप अपने दामे से याद आ गया। इसके बाद मैंने जीरी मोची को दोबारा हवालात के हवाले कर दिया। वो हवालात में बंद कर दिया। फिर हेड कांस्टेबल रियाज अहमद को ज़रूरी हिदायत देने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। चौधरी आज अकेला आया था। मुझ पर नज़र पड़ते ही इसने कहा, मलिक साहब, मैंने सुना है आपने मेरे एक ख़ास बंदे को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया है। किस बंदे का जिक्र कर रहे हैं चौधरी साहब? मैंने खुश्क लहजे में कहा, हम तो बंदे पकड़ते रहते हैं। वो बोला, जनाब जीरे मोची। अच्छा 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 अच्छा, जीरा मोची आपका बंदा है चौधरी साहब। मेरे भैया ने इसे परेशान कर दिया। वैसे वो पहले ही कुछ कम परेशान नहीं था। इसने जवाब दिया, जी बिल्कुल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, चौधरी साहब, मेरा तो ख्याल है कि जीरा मोची अल्लाह का बंदा है। अब आप अजीब बात कर रहे हैं कि वो आपका बंदा है। वो गड़बड़ा गया, जल्दी से बोला, वो जनाब बंदे तो सभी अल्लाह के हैं। एक लम्हे के वक्फे के बाद इसने पूछा, आपने जीरे को किस सिलसिले में गिरफ्तार किया? इस वक्त हेड कांस्टेबल रियाज अहमद कमरे में दाखिल हुआ और खामोशी से एक जानिब खड़ा हो गया। मैंने चौधरी की बात का जवाब देते हुए कहा, कोई ख़ास सिलसिला नहीं चौधरी साहब। आप जीरे के लिए इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं इसे काफ़ी दिन से तलाश कर रहा हूँ। बेसाख्ता इसके मुंह से निकला, लेकिन फौरी तौर पर इसे अपनी गलती का एहसास हो गया और संभल कर बोला, मैं जीरे से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। इसे छोड़ दें, बातें करें। एक छोड़ के 10 बातें करें चौधरी साहब, मैंने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। अच्छा, और इस थाने को अपना ही समझे। मेरे अंदाज ने इसकी परेशानी को बढ़ा दिया। इसके चेहरे पर तशवीश के साए लहराने लगे। मैंने हेड कांस्टेबल को इशारा किया, रियाज अहमद, चौधरी साहब को इज्जत और एहतराम के साथ। मलिक साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने हेड कांस्टेबल से कहा, चौधरी को अलग हवालात में बंद करना है। चौधरी मेरे इस हुक्म को सुनकर सपट गया। इससे पहली बार सूरत की संगीनी का अंदाज़ा हुआ। इसके बाद तो इसकी जून ही बदल गई। वो धमकी में इस अंदाज में बोला, मलिक सफदर, मैं कोई मामूला आदमी नहीं हूँ, यह चपड़ी खुलवा दूंगा तो बाद में बहुत पछताओगे। मैंने कहा, चौधरी, तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है, अब मेरा खेल शुरू हो चुका है। तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि जीरे मोची ने इस समय सब कुछ तफसील से बता दिया है और इसे हवालात में डाल दो। कांस्टेबल ने बिजली सी तेज़ी से हरकत की और देखते ही देखते चौधरी के हाथ में कानूनी जेवर पहना दिया। यह सारा अमल एक पलक झपकते में हुआ। चौधरी हैरत अमेज और खौफ ज़दा नज़रों से जीरे की तरफ और मेरी तरफ देखने लगा। जीरे की तो मैं माँ वो बख्श गोई पर उतर आया। मैंने, चौधरी, ये थाना है, ज़रा होश संभाल कर बात करो। मुझे मजीद किसी कुछ खास करने पर मजबूर ना करो। वो गुस्सीले लहजे में बोला, मलिक सफदर याद, तुम्हें भी इस इलाके में नए आए हो और आते ही तुमने बड़ी गलत जगह हाथ डाल दिया। अभी मौका है, या हथकड़ी खोल दो, मैं इसे तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ़ कर दूंगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, चौधरी, मैं ज़रा दूसरे किस्म का थानेदार हूँ। तुम्हारा अंदाज बिल्कुल गलत है। मैंने किसी गलत जगह हाथ नहीं डाला। मैं बहुत सोच समझ कर हाथ डालता हूँ और ये हथकड़ी अब इतनी आसानी से नहीं खुलेगी। तुम कार सरकार में मज़ाहमत के मर्तकब हो गए हो। तुमने मोहत्तद झूठ बोलकर अपने जुर्म की पर्दापोशी करने की कोशिश की है। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही चीख कर बोला, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं मलिक सफदर। मैं तुम्हारी वर्दी तुड़वा सकता हूँ। मेरे पर बहुत तक तलकात है। मैं डीसी से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैंने इसके मुंह पर एक थप्पड़ सीट किया और कहा, चौधरी, तुम कितने ही ताकतवर हो मगर कानून से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते और ये तलकात की धमकी किसी और को देना है।
میں ان گردڑ بکتیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ میں بلا وجہ کسی کو ہتھکڑی نہیں لگاتا، اور ضرورت پڑنے پر ڈی سی کو بھی ہتھکڑی پہناتے ہوئے ذرا نہیں گھبراؤں گا۔ تھوڑی دیر تک مجھے مختلف طریقوں سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی کسی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ شام تک پورے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ نئے تھانے دار نے چودھری فرزند علی کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا۔ جیرے موچی کی نشاندہی پر میں نے وہ گنڈاسا بھی برآمد کر لیا جو واردات کے بعد اس نے ایک جگہ زمین کھود کر دبا دیا تھا۔ آلائے قتل میرے قبضے میں آ چکا تھا۔ جیرے نے دوہرے قتل کا اقبال جرم کر لیا تھا۔ اب چودھری فرزند علی کے اقرار جرم یا انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیرے موچی کے اقبالی بیان چودھری کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے کافی تھا۔ چودھری نے جیرے موچی کو امیر علی کے قتل کی ذمہ داری سونپی تھی۔ قانون کی نظر میں چودھری اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ دوسرے دن سے چودھری کے لیے بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں آنے لگیں، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس دوران میں گاہے بگاہے ایس پی علاقہ اور ڈی سی کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھیجتا رہا، لہٰذا میں مطمئن تھا۔ ایس پی علاقہ نے میری کارکردگی کو بڑے اچھے الفاظ میں سراہا۔ اگلے روز میں نے چودھری فرزند علی کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ جیرے موچی چونکہ اقبالی جرم کر چکا تھا، اس لیے اس کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں بعض اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز بااثر افراد اور خود چودھری نے مجھے بھاری رقم بطور رشوت پہنچانے کی پیشکش کی، لیکن میرے پایہ استقامت میں ذرا بھی لرزش پیدا نہ ہوئی۔ میں نے اپنی کارروائی مکمل کر کے چلان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، باقی کام عدالت کا تھا۔ اس تھانے میں کام کرنے کا مجھے زیادہ موقع نہ مل سکا۔ کچھ عرصے بعد میرا تبادلہ منڈے کالے کی حافظ آباد کے ایک تھانے میں ہو گیا۔ عدالت نے چودھری فرزند علی اور جیرے موچی کو کیا سزا سنائی اس کا مجھے پتہ نہ چل سکا۔ چلتے چلتے کچھ ذکر عالیہ بیگم کا بھی ہو جائے۔ چودھری فرزند علی اور عالیہ کے تعلقات کے بارے میں جتنی نوعیت کی بھی افواہیں گردش کر رہی تھی، حقیقت اس کے برعکس تھا۔ چودھری در حقیقت صفیہ کے لیے عالیہ بیگم کے گھر کے چکر کاٹتا تھا۔ وہ صفیہ کو اپنی چوتھی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ عالیہ بیگم کو بھی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن صفیہ کی امیر علی میں تیزی سے بڑھتی ہوئی دلچسپی اس کے لیے تفتیش کا باعث بنی ہوئی تھی۔ جوان سالہ بیٹی کی حسرت ناک موت اور اپنے انداتا چودھری فرزند علی کی گرفتاری نے عالیہ بیگم کی کمر توڑ دی۔ اس صدمے نے اس کے دل و دماغ کو اس بری طرح متاثر کیا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ چودھری کی ان بیویوں کو جب اس راز کا پتہ چلا کہ عالیہ بیگم اپنی بیٹی چودھری سے بہانے والی تھی تو ان کے دل نفرت سے بھر گئے۔ چودھری کی گرفتاری کے بعد عالیہ بیگم کا حویلی کے دروازے بند ہو گئے۔ وہ دیوانوں کی طرح پورے دن گاؤں کی گلیوں میں بھٹکتی رہتی۔ جو والدین اپنی اولاد کی بھلائی اور خوشیوں کو پیش پشت ڈال کر ان کے مستقبل کے بارے میں اپنی مرضی کے ظالمانہ اور غیر منصفانہ فیصلے کرتے ہیں، بالآخر ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔